फ्यूचर में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो आपके बच्चे को चाहिए उसका नाम है कॉन्फिडेंस। ये बच्चा अपने सच के साथ कमिटमेंट के तमाम तकाजे निभा सके, यानी जिस बात को ये ठीक समझता है उसके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी पेश कर सके। उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके, लेकिन हमारे मशवरे के बगैर करना ना चाहे। जब तक इंसान जिंदा है उसके अंदर इम्कान खैर खूबी जिंदा है, इसीलिए वो जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है 6-7 साल से लेके कोई तकरीबन 12, साढ़े 12, 13 साल की उम्र तक के बच्चों के जो तालीम, तरबियत, परवरिश के मामलात हैं, ये एक बहुत बड़ा मौजू है और मेरी आज की गुफ्तगू इतने बड़े मौजू का तो बिल्कुल भी अहाता नहीं कर सकती। मैं चंद गुजारिशात रखूंगा, उस पर गौर कीजिएगा। बात यह है कि अगर बच्चों की तालीम और तरबियत का एक वाज़े खाका और एक वाज़े तसव्वुर हमारे पास ना हो तो हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों को मसरूफ़ तो कर देते हैं। बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वालिदैन के इत्मीनान के लिए ये बात काफ़ी होती है कि उनका स्कूल उनसे खुश है, वक्त पे स्कूल पहुंच जाते हैं और होमवर्क हो जाता है और इम्तहानात में कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत से वालिदैन ये समझते हैं कि शायद उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी है। तो इसमें सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो बड़ी कम उम्र में बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली हैं और वो बहुत कम एज में मैट्रिक या ओ लेवल्स तक पहुंच गया है, ये इस बात की दलील नहीं है या इसकी अलामत नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छी तालीम और तरबियत इस चीज़ से जुड़ी भी नहीं है। हाँ, ये भी एक अपनी जगह मतलब एक कामयाबी है, ठीक है। इसको ये कहा जा सकता है कि हाँ, इसने तालीमी मामलात में या स्कूल के की जो पढ़ाई है उसमें इसने अच्छा काम कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसमें भी आपने मेहनत की है या बच्चे ने मेहनत की है। लेकिन हमें पेरेंटिंग का और तालीम तरबिया का एक जामे और मजमूई, जिसे हम होलिस्टिक कहते हैं, ऐसा तसव्वुर हमारे पास होना ज़रूरी है कि अच्छी तालीम तरबियत का मतलब ये नहीं है कि बच्चे नंबर ज़्यादा ले आएं या अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ये अच्छी तालीम तरबियत, इसको इस सतह पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो अब ये क्या है अच्छी तालीम तरबियत, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। कम से कम 3 अहम चीज़ें हैं जिसको अच्छी तालीम तरबियत में हमें पेश नज़र रखना चाहिए। पहली बात ये कि इस बच्चे का अपने ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन पैदा हो, और ऐसा यकीन पैदा हो कि नाउमीद होना इसके लिए दुश्वार हो जाए, दूसरों से मरूब होना इसके लिए दुश्वार हो जाए, अपने आप को कम अहम समझना, कमतर समझना, ये भी इसके लिए कोई आसान काम ना रहे, और कुछ करने की उमंग इसके अंदर पैदा हो, अपने आप को संभालने और अपने आप को किसी बड़े कॉज के लिए खपाने की एक ख्वाहिश पैदा हो। इस पूरी चीज़ को, यानी हम अपने आप को अहम समझें, इसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस। जायज़ बुनियादों पे अहम समझें, दूसरे को गैर अहम समझे बगैर अपने आप को अहम समझें। फ्यूचर में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो आपके बच्चे को चाहिए उसका नाम है कॉन्फिडेंस। और जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं वो अपने ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन, इन दोनों एंड्स को या इन दोनों पहलुओं से इसका अहाता करती है। दूसरी बात यह है कि हर बच्चा अपने अंदर छुपे हुए खजानों को तलाश करे, उसको इस बात का यकीन हो कि उसके अंदर बहुत से पोटेंशल्स हैं, बहुत सी इम्कानी सलाहियतें हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो उसका क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो अपनी क्रिएटिविटी को बरोएकार ला सके, वो अपने अंदर सलाहियतों का एक दरिया बहता हुआ देख सके, उनसे काम ले सके। इसको हम कहते हैं कि बच्चे के क्रिएटिव पोटेंशियल्स पे काम, मतलब उनको ग्रो होने दिया जाए, उनको नर्चर किया जाए। तीसरा एक बहुत अहम काम यह है कि ये बच्चा
اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے تمام تقاضے نبھا سکے، یعنی جس بات کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے اس پہ یہ کھڑا رہ سکے، یعنی جس بات کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے اس کے لیے اسٹرگل کر سکے، اس کے لیے اسٹرائیو کر سکے، اس کے لیے بڑے سے بڑی قربانی پیش کر سکے۔ ایک بلند کیریکٹر کی صفات ہیں یہ اس کے اندر پیدا ہوں۔ اگر ہمارے پاس پیرنٹنگ کا کوئی بڑا ویژن نہیں ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا، اچھے نمبر آتے رہے، اچھے گریڈز آ گئے، اچھی اسکول میں چلے گئے، تو اچھا اسکول یا اچھے گریڈز یا اچھے نمبر یا اچھے کالج میں داخلہ لینا یہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا گول نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ کا بڑا گول یہ ہے کہ ہم کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر اس کو ڈیولپ کرنے میں بچے کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور بچے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے دیں، لیکن اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے، جتنا بھی قابل ہو جائے وہ ہمارے مشورے اور ہماری دعا ہم سے لینا چاہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکے، لیکن ہمارے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے۔ یہ اس کی اٹیچمنٹ ہو، یہ تعلق کی کوالٹی ہو، آپ کی دعاؤں میں رہے، آپ کے مشورے کو اہم سمجھے، لیکن اس کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس بھی ہو، اس کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول بھی ہو، اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو، اس کا اپنا ایک کانفیڈنس ہو، زندگی کیوں ملی ہے، اس میں کرنا کیا ہے، یہ اس کو کلیئر ہو۔ تو یہ تو اب تک جو میں نے بات کی یہ تھوڑا سا میں نے کنسپچول بات کی کہ پیرنٹنگ کا یا ایک میننگ فل تعلیم کا اور تربیت کا ہمارے سامنے کوئی بڑا تصور کیا ہونا چاہیے وہ میں نے بس یہاں رکھا۔ اب یہ کام کیسے کیا جائے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کم از کم 3 چیزوں کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی بالکل اگر بہت ہی بیسک سی چیزوں کو دیکھا جائے نا تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف پہ اور اپنے معاملات پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کریں۔ آپ سوچیں کہ ایسی پیرنٹنگ کے لیے ہماری لائف کو کیسا ہونا چاہیے، ریفلیکٹ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وقت نکالیں، آپ کو وقت دینا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی خدمات لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا اپنا ٹائم جس طرح اس میں انوالو ہونا چاہیے آپ کو، وہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ آپ نے اس کام کو آؤٹ سورس کرنے والی جو مینٹیلٹی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور خود اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش کے معاملے میں۔ اپنے آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا۔ یہ بات میں فادرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور مدرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں دونوں پیرنٹس اگر بچے کے حیات ہیں، بچے کی زندگی میں موجود ہیں، تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی ایک ذہنی ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک رسپیکٹ والا تعلق اور ایک بہت ایک اعتماد والا تعلق یہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہم بچوں کی پرورش میں کیا نہیں چاہتے اور کیا چاہتے ہیں، ہم کسے کامیابی کہتے ہیں، کسے ناکامی سمجھتے ہیں، اس پر دونوں پیرنٹس کے درمیان اتفاق اور کنسنسس ہونا چاہیے۔ اگر ایک پیرنٹ سمجھتا ہے کہ کامیابی تو زیادہ نمبر لانا ہے، دوسرا پیرنٹ کہتا ہے نہیں کامیابی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ کچھ بنیادی معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہونی چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ تو اگر بچے کی زندگی میں دونوں والدین الحمدللہ حیات ہیں، موجود ہیں، تو کوشش کیجئے کہ یہ دونوں مل کے، یعنی ایک وننس ان کے اندر پیدا ہو، اور یہ دونوں مل کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ دیکھ رہے ہوں۔ اب تک میں نے جو بات کی کہ تعلیم و تربیت کا بڑا مقصد یا بڑا گول کیا ہے، پھر میں نے یہ بات کی کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے 3
بیسک سے کام کیا ہیں، ریفلیکٹ کیجئے اپنی زندگی پر، وقت نکالیے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی پیدا کیجئے۔ اس کو اللہ سے دعا بھی کیجئے، اپنے مزاج پہ بھی غور کیجئے، اپنے شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو گول بنا کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایج گروپ ہے نا جس میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بس دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، اور ابھی وہ کلاس 2 میں تھے، کلاس 1 میں تھے، اور ابھی دیکھتے دیکھتے وہ کلاس 9th کلاس 10th میں آ گئے۔ بہت تیزی سے وہ یہ 7-8 سال بہت تیزی سے گزرتے ہیں، اور کچھ کام ہیں جو اس میں ہونے ضروری ہیں۔ اگر اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو، جیسے میں نے ابھی یہ کہا نا کہ 3 بڑے گولز ہیں، کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر، یہ کیسے حاصل ہوگا، یا ہم بچے کی لائف میں کیا کریں؟ تو ایک کام تو میں نے یہ کہا، ریفلیکٹ کریں، ٹائم دیں، اپنے شریک حیات سے اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کریں۔ لیکن اگر ہمیں بچوں کے لیے کوئی پروگرام پروپوز کرنا ہو کہ اب ہم ان کے لیے کیا ایسی چیز کریں، تو اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف۔ اس کو ایک جملے میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایکسپیرینسز آفر کریں۔ ایک اگر لفظ ہے نا، وہ ہے ایکسپیرینسز۔ ہم کس طرح کے تجربات انہیں مہیا کرتے ہیں، یعنی آپ کیا چاہیں گے؟ اور اگر یہ سوال میں آپ لوگوں سے کروں کہ کس طرح کے تجربات سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گزرے، جو اس کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کی کریٹیوٹی کو نرچر کرنے میں، اس کے کیریکٹر یا اس کے شعور کی نشو و نما میں اس کی مدد کریں گے، وہ تجربات کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کس طرح کے ایکسپیرینسز سے آپ چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو گزرنا چاہیے؟ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ کا بچہ کس طرح کے ایکسپیرینسز سے گزر جائے، یہ ہے وہ سوال جس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ اور اب جو میری باقی ٹاک ہے وہ بھی اسی کے اراؤنڈ ہے۔ تو ذرا سوچیں کس طرح کا ایکسپیرینس آپ دینا چاہتے ہیں اپنے بچے کو۔ ابھی تو بہت سے گھروں میں بچوں کو ایک ہی ایکسپیرینس مل رہا ہے کہ وہ صوفے پہ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ہی سو جاتے ہیں، ادھر ہی کچھ کھا لیتے ہیں، اور ہاتھ میں اسکرین ہوتی ہے اور بس وہ اسکرین کو تکتے رہتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی کمفرٹیبل کاؤچ میں دھسے ہوئے اور اسکرین کو دیکھتے ہوئے اور ادھر ہی کچھ فاسٹ فوڈ کھاتے ہوئے بڑے ہو جاتے ہیں وہ۔ مطلب بہت سارے بچوں کی لائف کچھ اس طرح سے چل رہی ہے، اور درمیان میں کوئی قاری صاحب آ جاتے ہیں، کوئی ٹیوشن کا ٹائم آ جاتا ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، تو باقی وہ اپنی لائف میں مگن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ ایکسپیرینس تو انہیں تباہ کر دے گا، مطلب یہ تو ان کے لیے مفید نہیں ہے، یہ تو ہماری پوری نسلیں اس تجربے میں خراب ہو رہی ہیں۔ تو کیسا تجربہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایکسپیرینسز کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح کے ایکسپیرینسز آپ کو اپنے بچوں کو دینے چاہیے یہ سب مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو ان ایکسپیرینسز کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے لرننگ ایکسپیرینس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرے یا انریچ کرے، سیکھنے کے عمل کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو، کوئی سہولت سیکھنے کے عمل میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، یا سیکھنے کے عمل کی کوئی معنویت اس سے بہتر ہو، یا اس کی کوئی سمت بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس طرح کے ایکسپیرینسز کا۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کا اور ان کا تعلق، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری فیملی کے ساتھ ان کا تعلق کی سطح بہتر ہو۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو ایسے تجربات فراہم کرنے ہیں جن کی 2 صفات ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان کے سیکھنے کے عمل کو
اس کے معیار کو بہتر بنائے، صحیح سمت میں رکھے، سیکھنے کے عمل میں سہولت پیدا کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی فیملی کا جو کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہے اس کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کرے۔ تو ایسے ایکسپیرینسز ہمیں سوچنے ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ وہ ایکسپیرینسز کیا ہیں، میں 7 قسم کے ایکسپیرینسز سجیسٹ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج گروپ میں بچوں کو ملنے چاہیے۔ سب سے پہلا جو ایکسپیرینس ہے، جو 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہیں گے کہ کس قسم کے انسانوں سے ان کو ملاقات کا تجربہ ملے، کتنے اصحاب علم کے ساتھ، کتنے ایسے لوگ جن کے اندر محبت ہے بچوں کے لیے، یا جن کے پاس علم ہے بچوں کے لیے، جو بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں، جو بچوں سے کوئی حکمت یا کوئی اچھی چیز بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو تعلق نصیب ہو، ان کی ملاقات ہو، انہیں باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ پہلا ٹائپ آف ایکسپیرینس ہے۔ اس میں آپ ان افراد کی فہرست بنائیے گا۔ آپ سوچئے گا کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر تک آپ کا بچہ کسی آتھر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ کسی اسکالر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کسی شاعر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی کسان سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی عالم دین سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کرے جس کا شعری ذوق بہت اچھا ہے، شاعر سے ملاقات کرے، یا وہ کسی ہسٹورین سے ملاقات کرے، یا وہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کرے، کسی لائبریرین سے ملاقات کرے جس نے بڑی لائبریری مینج کی ہے، اس میں خدمت کی ہے، کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے ملاقات کرے جس نے اپنے سچ کی خاطر بڑے سے بڑی قربانی دینے میں کوئی تامل نہیں کیا، تو یہ بھی ایک بڑا آدمی ہے۔ تو یہ کس طرح کے آدمیوں سے، کس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرے۔ اسی طرح یہ جو انسانوں سے تعلق کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں کیا آپ چاہیں گے کہ یہ اپنے نانی نانا، دادی دادا کے ساتھ بیٹھے اور گھنٹوں باتیں کرے؟ اور اس قابل بنانے کے لیے تو ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اس کو نانی نانا اور دادی دادا کی زبان اس کے لیے اجنبی نہ بنے، مطلب یہ نانی نانا دادی دادا سے اس کی ملاقات ہوتی رہے اور ان کی زبان کو ہمارے گھر میں اہمیت حاصل رہے، اور تعلیم کا جو پورا پروسیس ہے وہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان بولنے کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے۔ تو یہ اس میں بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو پہلی ٹائپ کا ایکسپیرینس میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے میرا بچہ ان 7 قسم کے تجربات سے گزرے۔ ان میں سے پہلا تجربہ ہے انسانوں کے ساتھ، اچھے انسانوں کے ساتھ، جو اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، جو اس سے مخلص ہیں، جن کے اندر محبت ہے، جن کے اندر حکمت ہے، ان کی صحبت اسے ملے، ان سے ملاقات، ان کے دیدار کا تجربہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اس میں خاندان کے بھی بزرگ شامل ہیں، اس میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اس میں مختلف، کیا آپ چاہیں گے کہ مختلف زبانوں کے بولنے والے اس بچے کو ملاقات کا موقع ملے؟ یعنی کہ آپ چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے یہ عربی زبان کے کسی نیٹو اسپیکر سے ملاقات کا موقع ملے اسے، یا یہ جو پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں یا اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو مقامی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں تو مقامی کلچر کو ایکسپلور کرے اور وہ وہاں کی زبان بولنے والے لوگوں سے ملاقات کا ایکسپیرینس اسے ملے، وہ دیکھیں ان لوگوں کو، تو اپنے سے مختلف قسم کے لوگوں سے اس کو ملنے اور بات کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ جو تجربہ ہے یہ اپنی نوعیت کا بہت اہم تجربہ ہے۔ اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ دنیا اب کتنی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس طرح کی تعلیم پر، اپنے بچوں پر اس طرح کی تعلیم پہ اصرار کر رہے ہیں جو مستقبل میں ان کی کوئی نہ ایمانی ضروریات کا احاطہ کر رہی ہے، نہ معاشی
مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتی ہے، اور اس طرح کی ایجوکیشن پر ہم بچوں کو بہت زیادہ ان کو زور لگاتے ہیں، لیکن وہ کام جو ان کے لیے زیادہ اہم ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو یہ میں پہلا ٹائپ جو ایکسپیرینس کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں سے ملاقات، اور بہت سارے انسانوں سے ملاقات۔ بعض اوقات بچے کن لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں یہ والدین کو نہیں پتا ہوتا، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 6 سال سے 12 سال کی عمر کا بچہ کن لوگوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ملاقات میں موجود ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہو، اور آپ صرف اس ملاقات میں موجود نہ ہوں جس میں آپ بہت اعتماد ہے آپ کو کہ جن صاحب سے یہ مل رہا ہے آپ انہیں جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عقل سمجھ پر آپ کو اعتماد ہے، تو ٹھیک ہے یہ ان سے مل لے، تنہائی میں بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو چیزوں کو۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچے بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اس وقت سوشل میڈیا کی ڈائنامکس ہیں تو اس میں تو وہ بچے جو ہیں وہ ان نون لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس سے وہ رابطے میں آ گئے ہیں، اور والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ آپ نے فہرست بنانی ہے، سوچنا ہے، اور کس طرح کے انسانوں سے آپ چاہیں گے کہ یہ اسے ملاقات کا موقع ملے 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے۔ دوسرا جو ایکسپیرینس آپ آفر کریں گے وہ ہے مختلف پلیسز کو وزٹ کرنے کا۔ کس طرح کی جگہیں آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ وہاں جائے، ادھر کچھ وقت گزارے، وہاں مشاہدہ کرے، ان جگہوں کے حالات معاملات کو سمجھے۔ اسی طرح جب میں پلیسز کی بات کر رہا ہوں تو پلیسز کے اندر بھی کس طرح کی جگہوں پہ آپ چاہیں گے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے یہ کس طرح کی جگہیں جو ہیں اس کا وزٹ کر چکا ہو، وہ فہرست بنائیے۔ اور اس فہرست میں مالز نہیں ہونے چاہیے، اس فہرست میں شاپنگ سینٹرز نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کسی ملک میں کسی شہر میں وزٹ کرنے کی جو سب سے خراب جگہ ہے وہ شاپنگ سینٹر ہے، اور اچھی جگہ کیا ہے؟ وہ اس کے تاریخی مقامات ہیں جہاں انسانی تہذیبیں اپنے سفر کے نشانات چھوڑ چکی ہیں یا اس کے کچھ شواہد کہیں جمع ہو چکے ہیں، تو وہ بڑی اہم جگہ ہے۔ مطلب ایک میوزیم جو ہوتا ہے وہ کئی 100 سال یا کئی ہزار سال کا جو انسانی تہذیب کا سفر ہے اس کے کچھ نشانات کہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اسے ہم میوزیم کہتے ہیں، اور اس میں بڑی عبرت اور سبق کے حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ وہ محض انٹرٹیننگ کا پرپس سرو نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک غور کرنے، چیزوں کو سمجھنے، انسانی معاشرے اور دنیا کی مختلف نیشنز کو سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو پلیسز کی ایک فہرست بنائیے۔ اب پلیسز کے اندر بہت سی طرح کی پلیسز ہو سکتی ہیں، نیچرل لینڈسکیپ ہو سکتا ہے۔ آپ کیا چاہیں گے 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے نے دریا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سمندر دیکھا ہو، صحرا دیکھا ہو، پہاڑوں پہ گیا ہو، کسی پہاڑی پہ چڑھنے کا موقع ملا ہو، کسی کھیت کو اس نے دیکھا ہو، اور کس کس طرح کا کھیت آپ چاہیں گے کہ دیکھے؟ وہ گندم کا کھیت دیکھا ہے اس نے، چاول کی فصل دیکھی ہے اس نے، مکئی کی فصل دیکھی ہے اس نے کیا دیکھا ہے؟ مطلب کس طرح کی پلیسز آپ چاہیں گے کہ وہ دیکھے؟ تو بہت سے لوگوں نے اور بہت سے تعلیمی اداروں نے بھی بڑا ظلم کیا کہ وہ بچوں کو شاپنگ مالز دکھائے یا پھر فیکٹریاں دکھائیں جہاں دھواں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فیکٹری بھی، انڈسٹری بھی دکھا سکتے ہیں آپ، لیکن کھیت کا دیکھنا انڈسٹری کے دیکھنے سے زیادہ اہم ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اندر۔ یعنی قدرت کے کارخانے میں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کو تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس سے مروب ہونے کا موقع ضرور مل گیا۔ تو یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے پہاڑوں پہ جانے کا، دریاؤں میں دیکھنے کا، نہروں کو دیکھنے کا، جھیلوں کو دیکھنے کا، اور اس کو موقع ملنا چاہیے پھلوں کے باغات کو دیکھنے کا،
اس کو موقع ملنا چاہیے کسی ڈیزرٹ میں ٹریول کرنے کا، کسی ڈیزرٹ میں اگر ممکن ہے تو رات گزارنے کا موقع ملے، کسی کھیت میں یا کسی گاؤں میں 2-3 دن قیام کا موقع ملے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ تو یہ جو پلیسز کا جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے مکان اور اسی جیسے اور مکانوں کے علاوہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، یہ اس کو نہیں پتا، اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایکسپوجر کا بھی ایک لفظ ہے نا، وہ بہت ہی محدود معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے، کہ مطلب جیسے چمک دمک اور گلیٹر کو دکھانا، یہ ایکسپوجر اس سے سمجھ لیا گیا ہے کہ اچھا اس نے اسکائی اسکریپرز دیکھے ہیں تو یہ ایکسپوجر ہے۔ ایکسپوجر کا مطلب اسکائی اسکریپرز دکھانا نہیں ہے، اسکائی دکھانا ہے۔ مطلب ہورائزن جو ہے وہ اسکائی دیکھنے سے بڑھتا ہے، اسکائی اسکریپرز دیکھنے سے تو لمٹ ہوتا ہے مطلب۔ تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پلیسز میں ایک اور بڑی اہم جگہ ہے قبرستان۔ اس کے موقع خود ہی آئیں گے، یہ آتے ہیں ہماری زندگی میں، جب آنا ہوتا ہے کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کی یہ جو عمر ہے یہ بہت اہم ہے، اس سے ڈسکس کیا جائے کہ یہ قبرستان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ میوزیمز کی میں نے بات کی، یہ بہت اہم جگہ ہے میوزیمز۔ لائبریریز بہت اہم جگہ ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کے اپنے شہر میں جو تاریخی مقامات ہیں وہاں جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اسے جا کے دیکھنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب آپ اپنے بچے کو مسجد لے کر جائیں تو اس کو ایک باقاعدہ گائیڈڈ ٹور کرائیں، اس کو ایک بریفنگ دیں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ جا بھی رہا ہے لیکن ایک دفعہ اس کو پورا بریف کیا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فنکشنز ہیں یہاں پر ہوتے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرا تجربہ ہے پلیسز کا۔ تیسری طرح کا تجربہ ہے کتابوں کا تجربہ، کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ کا بچہ کس طرح کی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ جیسے شروع میں نے کہا نا کہ اگر پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور ہمارے پاس نہ ہو تو بس ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس ٹیکسٹ بکس کے گرد زندگی گھومتی رہتی ہے، اور ٹیکسٹ بکس کے بعد اگر کوئی دوسری کیٹیگری آف بک ہوتی ہے تو وہ فکشن ہوتا ہے جو اسکول میں انہیں مل جاتا ہے۔ تو بس وہ ناولز پڑھتے رہتے ہیں اور ٹیکسٹ بکس پڑھتے رہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کتابوں کی کل کائنات بس یہی ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ مزیدار بات نہیں ہے۔ اچھا ہوگا کہ بچوں کو ایک بڑی ویرائٹی آف بکس سے انٹروڈیوس کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی لائبریری میں لے جا کر اور کبھی کسی بہت اچھے بڑے بک اسٹور پہ لے جا کے جو کتابوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے صرف ٹائٹلز پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کیٹیگری کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ اچھا یہ سیلف ہیلپ جہاں لکھا ہوا ہے یہ کیٹیگری آف بکس ہے، سیلف ہیلپ کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یا وہ مختلف طرح کی ہسٹری کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، یا بایوگرافیز کا ایک شعبہ تھا وہاں بایوگرافیز لکھا ہوا تھا تو وہ کس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ کتابوں کی جو پوری دنیا ہے اس دنیا میں کتابوں کے مختلف محلے ہیں، مختلف کہہ لیجئے بستیاں ہیں، اس میں میڈیکل کی بکس ہیں، اس میں ٹیکنیکل بکس ہیں، اس میں جیوگرافی کی بکس ہیں، تو وہ اس کو ڈسپلنس کا بھی اندازہ ہوگا کتنی طرح کے ہیں۔ جب وہ ایک دفعہ ایکسپوز ہوگا نا، اس کا ایکسپوجر، اس کو میں ایکسپوجر سمجھتا ہوں کہ بچے کو یہ ایکسپوجر ہوا کہ اچھا یہ بھی کتابوں کی ایک کیٹیگری ہے، اس طرح کی کتابیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے بڑی مفید بات ہے۔ اور پھر کتابوں میں بھی اس کو کون کون سی کتابیں آپ چاہیں گے کہ اس کو پڑھنے کا موقع ملے۔ اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بچے ٹیکسٹ بکس اور ناولز، اس کے علاوہ کوئی تیسری کیٹیگری کی کتاب کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ جو میں زیادہ تر بچے اس وقت جو اسکول گوئنگ ہیں
ان کی زندگی میں کوئی تیسری طرح کی کوئی کتاب یوزولی میرے مشاہدے میں تو نہیں آیا. وہ بچے عموماً بس اسی 2 طرح کی کتابوں تک محدود ہیں. اس کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے. پوئٹری کے اندر بہت اینتھولوجی ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے نا, مطلب یہ ہم دیکھیں, ہم بتائیں کہ پھر پیریوڈیکلز ہوتے ہیں, یہ بچوں کو پتہ لگے کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کتابوں کی, اس طرح سے بھی چیزیں نکلتی ہیں, اس طرح سے بھی پبلیکیشنز آتی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ 12 سال کی عمر سے پہلے آپ چند بایوگرافیز اپنے پاس ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ کتنی طرح کی بایوگرافیز, کون سی لوگوں کی بایوگرافیز آپ کا بچہ پڑھ چکا ہو. بایوگرافی کہتے ہیں جسے ہم اردو میں سوانح کہتے ہیں, کسی انسان کے بارے میں جو کتاب لکھی جاتی ہے, تو یہ آپ کے بچے کو پڑھنی چاہیے. اور انسانوں میں جو سب سے بڑے انسان تھے جنہیں ہم انسان کامل کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو 12 سال کی عمر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب وہ پڑھ چکا ہو, یہ بہت اہم بات ہے. اسی طرح ام الکتاب کا تعارف کیسے دیا جائے گا, یعنی اس کی پوری تعلیم اور تربیت کے معاملے میں قرآن کریم کا تعارف اس کو کیسے کروایا جائے, اس کا آپ کے ذہن میں ایک پورا خاکہ ہو. میں اس کی ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی سجیسٹ کرتا ہوں. ویسے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے, بچوں کو قرآن کریم کا تعارف کیسے کروایا جائے. میں نے اس پہ ایک اور کچھ مختصر بات کسی اور لیکچر میں کر رکھی ہے, بچوں کو دین کا تعارف کیسے کروائیں. اس کے لیے یہ جو ایج گروپ ہے 6 سال سے 12 سال کی عمر کا, اس میں ایک ایکٹیویٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم کے جتنے نسخے موجود ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ ڈسپلے کیجیے. یعنی وہ پرانے سے پرانا نسخہ جو آپ کی دادی جان کا ہے اور بہت ضعیف حالت میں ہے, بہت مطلب ایک خستہ حالت میں ہے, اور ایک وہ لیٹسٹ ایڈیشن تو نہیں, مطلب پرنٹ کہہ لیں, مطلب جو ابھی ریسنٹلی پبلشڈ جو نسخہ ہے جو بہت اچھی فارم میں ہے, اور مختلف مطلب اس میں کسی کے اندر بڑا خوبصورت اس میں کچھ ڈیزائننگ ہوئی ہے, کسی کے اندر ترجمہ بھی ہے, کسی میں ترجمہ نہیں ہے, صرف متن ہے, کسی میں جو ہے وہ تفسیر بھی ہے, اور کوئی بہت چھوٹی پاکٹ سائز میں ہے, کوئی بڑے سائز میں ہے. تو اپنی ایک ٹیبل پہ اس کا ایک اچھا سا ڈسپلے تیار کیجئے اور پھر بچوں کو بتائیے, ایک پریزنٹیشن دیجئے کہ یہ مختلف نسخے جو ہیں وہ ایک ہی کتاب کے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے, اور پھر بتائیے کہ یہ کلام الہی ان سب میں ایک ہی قرآن ہے, بالکل اس میں کوئی, یعنی قرآن کے متن میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اس کی پریزنٹیشن اور اس کی جو اس میں ترجمہ شامل ہے, اس میں ترجمہ نہیں ہے, اس میں تفسیر موجود ہے, اس میں نہیں ہے, یہ چھوٹے فونٹ میں ہے, وہ بڑے فونٹ میں ہے, یہ آج سے 70 ایئرز پہلے پرنٹ ہوا تھا, یہ ابھی 3 سال پہلے پرنٹ ہوا تھا, یہ کویت سے پرنٹ ہو کے آیا ہے, یہ یو کے کا پرنٹڈ ہے. اس طرح سے آپ ان کو اس کی بریفنگ دیجیے اور پھر بتائیے کہ آپ بچپن میں کون سے نسخے سے پڑھتے تھے, وہ نسخہ کہاں ہے, آپ اس وقت کون سے نسخے سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بچوں کو یعنی فارم آف دا بک بھی اس کو انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ بھی خیر ایک بڑا موضوع ہے, قرآن سے کیسے تعارف اور تعلق بنے, لیکن وہ تو خیر ابھی میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بکس کے تعارف اور بکس کا تجربہ جو ہے نا, ویرائٹی آف بکس اس کو ملے. نان فکشن ایک بہت اہم کیٹیگری ہے. نان فکشن میں سیلف ہیلپ بکس بہت اہم اس میں کیٹیگری ہے. بچے کو ان سے متعارف کروائیے, ہماری باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے, یا ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے, ہم اپنی ریڈنگ اسکلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اس پہ بھی بکس موجود ہیں. ہم ایز اے رائٹر اپنے آپ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں, اس پہ بھی کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے بہت مفید ہیں. اسٹڈی اسکلز کے اوپر کتابیں موجود ہیں, تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کو ملنی چاہیے. تو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے. خاص طور پر میں نے بایوگرافیز کی بات کی, قرآن کی بات کی, بایوگرافیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر بات کی میں نے, اور سیلف ہیلپ بکس کے اندر
میں نے بات کی نان فکشن میں کہ جس میں اسٹڈی سکلز ہیں یا اپنی کچھ اسکل ڈیولپمنٹ یا اپنی گروتھ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کو اگر ان کو ملتی ہیں اور ان کو کتابوں کی بہت بڑی ایک دنیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں صرف ناولز نہیں ہوتے، ناولز بھی ٹھیک ہے ہوتے ہیں، وہ بھی پوئٹری کی بکس ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، پوئٹری بکس، اس میں اقبال بہت اہم ہے، ان سے تعارف کروائیے بچوں کا، اردو شاعری سے تعارف کروائیے، انگریزی میں بھی دنیا کی جو اچھی شاعری ہے اس کا ایک انتخاب ان کو پڑھنا چاہیے، تو یہ انہیں پتا ہو کہ مطلب یہ ورڈز ورتھ کی ایک نظم ہے خوبصورت سی، تو وہ ان کو اچھا لگے گا اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں 12 سال کی عمر سے پہلے انہیں کس طرح کی کتابوں کا ایکسپوجر یا تعارف دوں گا اور ان کو موقع دوں گا، تو یہ تیسری قسم کا تجربہ ہے۔ چوتھا تجربہ ہے کس طرح کا میٹیریل آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ 12 سال کی عمر سے پہلے اس میٹیریل کو استعمال کرنا، اس میٹیریل سے کام لینا اس کو آ جائے۔ اور یہ جو میٹیریل ہے اس میں ایک بہت اہم ٹائپ آف میٹیریل ہے جس کو ہم ٹولز کہتے ہیں، اوزار۔ مثال کے طور پہ کارپینٹری کے ٹولز ہیں، مثال کے طور پہ گارڈننگ کے ٹولز ہیں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ ہیمر کا استعمال اسے کس عمر میں آ جائے، آری جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں سو کہتے ہیں، اس کی مدد سے کچھ کاٹنے کا طریقہ اور یہ تجربہ اسے کس عمر تک آ جائے، یا اس کے پاس جو ہے وہ اپنی سائیکل اور اس کے سائیکل کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ٹولز ہوں جس سے سائیکل کی مختلف جو پارٹس ہیں ان کو کم از کم وہ ٹائٹ کر سکے، یا اس کی سروس کرنا چاہے تو وہ کر سکے۔ یہ بڑی دلچسپ کام ہوگا، یہ بہت ہی دلچسپ کام ہے بچے کے لیے۔ اسی طرح گارڈننگ کے ٹولز ہیں، اسی طرح مختلف اور مٹیریل ہے، جیسے گھر میں مختلف کام کی چیزیں ہیں نا جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی بچے کو موقع ملنا چاہیے اور ان کا استعمال کرے، گھر کے کاموں میں انوالو ہو، مطلب اس میں اس کو موقع دیا جائے۔ تو یہ کچھ کام ہیں جو اس کو دیکھیے، اس کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے وہ اس قسم کی چیزوں کا تجربہ کر چکا ہو، یا ان چیزوں کا استعمال سیکھ چکا ہو، اس چیزوں کا استعمال کر رہا ہو یا کر چکا ہو۔ پھر 5ویں ٹائپ کا جو تجربہ ہے وہ ہے سٹوریز۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کہانیوں کی فہرست بنائیے یا ان واقعات کی فہرست بنائیے جو آپ چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے سن چکے ہوں۔ تو ابھی تو پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور چونکہ بہت سے والدین کے پاس نہیں ہے، تو ایسا بھی کوئی مطلب بہت سے سوالات جو میں اٹھا رہا ہوں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب نہ ہو، لیکن یہ سوال میں اٹھا اسی لیے رہا ہوں تاکہ اب ہم اس طرح سوچیں کہ 12 سال کی عمر سے پہلے کس طرح کے واقعات اور کہانیاں میرے بچے کو سننے کا موقع ملے۔ تو اب یہ کہانیاں اور واقعات کس طرح کی ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں ایک کیٹیگری ہے آپ کی زندگی، آپ کے بچپن کی کہانیاں اور واقعات، اور اس میں اس کو سناتے ہوئے بس آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ان کہانیوں کو سننے سے حسرت پیدا نہ ہو، ان کہانیوں کو سنا کر آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہ کریں، ان کہانیوں کو سنانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ تم تو اس عمر میں کچھ نہیں کر رہے، ہم تو تمہاری عمر میں بہت کچھ کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام ان کہانیوں کے ذریعے نہ کریں، بس آپ اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیے، اپنی زندگی کے واقعات سنائیے، مطلب پہلے دنیا کیسی تھی، کیا ہوتا تھا، یہ سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ سے تعلق بہتر ہوگا ان کا انشاءاللہ۔ تو کہانیاں اور واقعات اپنی زندگی کے ہیں، کہانیاں اور واقعات بڑے لوگوں کے ہیں۔ اب بڑے لوگ کون ہیں؟ بڑے لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، بڑے لوگ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، انبیاء کے جو ساتھی ہیں وہ سب وہ بڑے لوگ ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، معاشرے کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، علم اور سائنس کے اندر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے۔ تو جو بھی بڑے لوگ ہیں
کسی بھی طرح کی کوئی خدمت انہوں نے انسانوں کی ہے، معاشرے کی ہے، ان کے واقعات اور کہانیاں یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے آپ کے بچوں کو۔ اس کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے اندر جو خوبصورت نیت پیدا ہوتی ہے اور کسی بڑے کام کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کی اپریسیشن ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ کہانیاں اور واقعات ہیں۔ پھر اور تیسری کیٹیگری کہانیوں اور واقعات کی وہ ہے جو ہماری آج کل کی روزانہ کی زندگی میں آتی ہیں چیزیں، اس میں سے آپ نے کچھ کہانیاں اور واقعات جس کا کوئی اچھا مقصد ہے، جس سے کوئی اچھا لیسن مل سکتا ہے، جس سے کوئی امید پیدا ہوتی ہے، جس سے کوئی شعور کو ڈیولپ کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ کہانیاں اور واقعات بھی آپ سنا سکتے ہیں بالکل۔ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں اب اس میں چند چیزیں کہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان بننے کی جو داستان ہے اس کے کون سے واقعات آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے جو آپ نے کبھی کسی سے سنے، یا آپ نے اگر حج کیا ہے تو حج پہ جانے کا واقعہ کیا آپ اپنے بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ کی شادی کیسے ہوئی یہ واقعہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ کا بچپن کیسے گزرا یہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ نے نماز پڑھنا کیسے سیکھی یہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ نے قرآن پڑھنا کیسے سیکھا؟ یا اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی کا کوئی واقعہ وہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے بہت بڑا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، مثال کے طور پہ مولانا روم ہیں، تو ان کی بہت سارے واقعات اور ان کی حکایات یا ان کی آپ انہیں کہانیاں کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، تو آپ وہ چیزیں بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سٹوریز بچوں کو سنانی ہیں، ان سے شیئر کرنی ہیں۔ انبیاء کے واقعات سنانے، قصہ آدم بہت اہم ہے، وہ اس کو تو ہم المبحث کہتے ہیں۔ اگر کوئی آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ اپنے بچوں کی کرنا چاہتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور پورا قصہ ہے اس کو تھورولی ڈسکس کیے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اسٹوریز کا ایک بہت بڑا چیپٹر کہہ لیجئے، یہ کیٹیگری ہے کہ یہ ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے ایک ایکسپیرینس۔ تو 5 قسم کے ایکسپیرینسز ہو گئے۔ چھٹا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہے ان موضوعات کی فہرست بنائیے جو آپ کو اپنے بچوں سے ڈسکس کرنے چاہیے، اور اگر میں کہوں کہ 12 سال کی عمر سے پہلے وہ کون سے موضوعات ہیں جو آپ کو اپنے بچے سے ڈسکس کر لینے چاہیے، تو وہ موضوعات کی فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور پہلے تو میں چاہوں گا کہ خود ہی آپ سوچیں کون سا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو میں بس آپ کو کچھ موضوعات شیئر کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کا نام لیے بغیر یہ ڈسکشن ممکن ہونا چاہیے۔ اگر اس میں آپ کسی انسان کا نام لے لیں گے تو وہ مطلب بات نہیں بنے گی۔ تو دوست کا جو تصور ہے یعنی آپ کے بچے کا جو تصور ہے دوست ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دوست بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتے ہیں، اللہ کا ایک احسان ہوتے ہیں، اور اچھا دوست کیا ہوتا ہے اس کا تصور دوست اور تصور دوستی بلند ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک ڈسکشن ہے، ایک پورا موضوع ہے۔ اسی طرح خوبصورتی اور فیشن، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ بیوٹی اور فیشن، کیا بیوٹی اور فیشن ایک چیز ہے یا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ کون سی چیز بدل جاتی ہے، کون سی چیز قائم رہتی ہے ان دونوں میں سے، اور ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے بیوٹی اور فیشن کے موضوع پہ ڈسکس نہیں کیا ہے تو مناسب بات نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے اس وقت۔ مطلب جس طرح کی اس وقت دنیا ہے اس میں کچھ موضوعات بہت اہم ہیں۔ ایک اور موضوع آپ دیکھ لیجئے، ایڈورٹیزمنٹس کیا ہوتے ہیں؟
اور ایڈورٹیزمنٹس کی کتنی ٹائپس ہیں، ایڈورٹیزمنٹس کیا کرتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ اس وقت جو ماڈرن ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی فارم کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے انفلوئنس سے بچا سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں، یہ ساری بات جو ایڈورٹیزمنٹ کی پوری ڈائنامکس ہے نا وہ بچے سے ڈسکس کریں۔ اسی طرح نیڈز اور وانٹس بہت اہم ڈسکشن ہے، نیڈز کیا ہوتی ہیں، وانٹس کیا ہوتی ہیں، اور ہماری نیڈز کیا ہیں، وانٹس کیا ہیں، اس پہ ڈسکس کریں۔ اسی طرح ڈیتھ ایک بہت اہم موضوع ہے، موت کو ڈسکس کریں۔ جس دن ہمارے خاندان میں کسی بڑی عمر کے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہاں ان کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی نا، اور بچہ یہ اوور ہیئر کرتا ہے کہ اچھا تو فلاں صاحب کا انتقال دادا جان کا اس لیے انتقال ہو گیا کہ ان کی عمر بہت ہو گئی تھی، یعنی اس کا جو تصور موت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس سے اور خراب ہوتا ہے۔ یعنی موت جو ہے وہ بڑی عمر میں جا کے ملتی ہے، کم عمری میں تو یہ ہوتا ہی نہیں نا یہ کام۔ تو بھئی یہ آپ بچوں کو بتائیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی کی بھی آ سکتی ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے عیش ہوتے ہیں، مطلب جنت کی امیگریشن کا راستہ جو ہے وہ موت سے کھلتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو اس پر یہ بھی میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے میرا کہ بچوں سے ڈیتھ کے موضوع پہ کیسے بات کی جائے۔ یہ چند موضوعات ہیں جو میں نے شیئر کیے۔ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، سوچ کیا چیز ہوتی ہے، تھنکنگ کو ڈسکس کریں۔ تھنکنگ کے اوپر بہت سے ڈسکشنز ہونے چاہیے، تھنکنگ کیا ہے، تھنکنگ کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں سے ایموشنز کو ڈسکس کریں، نیت کو ڈسکس کریں، نیت کو باقاعدہ موضوع بنا کے ڈسکس کریں کہ نیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ پھر ساتواں جو تجربہ ہے جو بچوں کو ملنا چاہیے وہ ہے کھیل۔ یہ جو 7ویں نمبر پہ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے کم امپورٹنٹ ہے، مطلب یہ بھی اسی طرح اہم ہے۔ اس میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو کس کس طرح کے کھیلوں کا ایکسپوجر مل جائے 12 سال کی عمر سے پہلے اور کس طرح کے کھیلوں کے مواقع اسے ملیں۔ بہت سے بچوں کو تو جیسے کوئی کھیل کا موقع ہی نہیں ملا، مطلب انہیں، اور اگر وہ کھیل دیکھنے کا تو موقع ملا ہے لیکن کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے، ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، یا گیمنگ کا موقع ملا ہے، گیمز کا موقع نہیں ملا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کا اہتمام کیجئے اور دیکھیے کہ اسپورٹس کی کس کس طرح کی ایکٹیویٹی آپ انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ میں ایک اصول آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ کھیل جس میں پسینہ بھی نکلے اور ذہن بھی لگے، یہ سب سے بہترین کھیل ہے۔ جس میں اسٹریٹجی بھی چاہیے ہو اور یعنی انٹلیکچولی یا مینٹل انگیجمنٹ بھی ہے اور فزیکلی ایگزاسٹنگ بھی ہے، پسینہ بھی نکلتا ہے، جسم بھی تھکتا ہے اور ذہن بھی لگتا ہے، الحمدللہ۔ یہ سب سے بہترین قسم کا کھیل ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کم از کم ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے ان دونوں میں سے، یا تو ذہن لگتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا جسم تھکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کھیل ایسا ہے جس میں نہ تو ذہن لگ رہا ہے نہ جسم تھک رہا ہے تو یہ کھیل نہیں ہے، یہ بس ایسی بیکار کی چیز ہے۔ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا جو تصور ہے نا، جو ماڈرن تصور آف انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں جو بندہ ہے وہ بہت پیسولی انٹرٹین کیا جاتا ہے، لیکن جو روایتی تصور ہے وہ بہت اچھا تصور تھا، اور وہ تھا کہ ہم مطلب اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں اور وہ ہم پیسولی انٹرٹین ہونا قبول نہ کریں بلکہ ایکٹیولی انٹرٹین کریں، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اندر انوالو ہوں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو کسی زمانے میں لوگوں کے لیے باغبانی جو تھی
وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی. مطلب وہ اپنے گارڈن میں کام کرتے تھے یا اپنی کچھ سبزیاں یا اپنے کچھ پھلوں کو گرو کرتے تھے, اس کے درختوں کو پودوں کو دیکھتے تھے, اس میں محنت کرتے تھے, اور یہ ان کے لیے فرحت بخش بھی تھا, یہ ان کی تفریح بھی تھی, اور یہ بڑی زبردست بات تھی. یہ ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں کی ضامن ہو جاتی تھی. لیکن اب لوگ جو ہیں وہ جیسے اسکرین کے اوپر نا بس مطلب ویڈیوز اسکرول کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں بس, یا کان میں انہوں نے لگا لیے ہیں آلات اور بس سن رہے ہیں بیٹھ کر. یا جیسے کسی زمانے میں لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا, اب بس دیکھنے کا شوق ہے. مطلب کہیں کوئی میچ ہو رہا ہو تو بس دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. بھئی کھیلیں آپ, مطلب آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. تو اب کھیلنے میں بھی آپ کس کس طرح کے کھیلوں سے اور کس کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس سے آپ اپنے بچوں کو متعارف کرنا چاہیں گے, ایک موقع دینا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ تمام کھیل بہت اچھی طرح کھیلے, لیکن ایک موقع ملا یا اس نے فزیکلی جا کے دیکھے اور اس نے کچھ حصہ لیا, تو یہ ایک ایکسپوجر ہے, یہ اس کو ایک موقع مل رہا ہے. تو یہ ایک ساتھ میں یعنی قسم کا تجربہ ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں, ذرا سا میں سم اپ کر دوں. میں نے یہاں سے بات اپنی شروع کی تھی. اگر ہمارے پاس پیرنٹنگ کا اور تعلیم و تربیت کا ایک بہت اچھا بامعنی تصور نہ ہو, تو پھر ہم بچوں کو اسکولوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے نمبر اچھے آ رہے ہیں اور وہ ہر سال اگلی کلاس میں جا رہے ہیں اور اسکول بھی ان سے خوش ہے اور اچھے گریڈز لے لیے ہیں اور اب وہ الحمدللہ کالج میں بھی آ گئے ہیں, تو لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھی تعلیم تربیت کر دی ہے. حالانکہ اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش کا تعلق بچوں کی امتحانی کارکردگی سے نہیں ہے. اس کا ایک بڑا ویژن کیا ہے, اس میں نے 3 باتیں عرض کی کہ کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کی کچھ مختصر سے وضاحت میں نے کرنے کی کوشش کی. تو ایک بات تو یہ میں نے کی. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہ کرنے کے لیے ہمیں بطور والدین کیا کرنا ہوگا. تو اس میں 3 بہت سادہ سے اور بیسک سے کام میں نے عرض کیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے, اپنے وجود پہ غور کریں, ریفلیکٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے, اسے کیسے گزرنا چاہیے, میں کیسا بن چکا ہوں اور مجھے کیسا بننا چاہیے, مجھے کیسا ہونا چاہیے. اپنے اوپر غور کریں. پھر اپنے فیملی کے لیے وقت نکالیں, بچوں کے لیے وقت نکالیں, پوری فیملی کے لیے, اپنے لیے بھی وقت نکالیں. پھر تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اپنے شریک حیات سے بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی اور ایک بہت رسپیکٹ والا اور محبت والا اور اعتماد والا تعلق اس کو ڈیولپ کریں, مینٹین کریں. یہ 3 بیسک سے کام تھے. پھر میں نے یہ بات عرض کی کہ بچوں کی زندگی میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, انہیں 7 قسم کے تجربات فراہم کرنے, اور ان تجربات کی 2 صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک سمت عطا کرے گا, ان کے سیکھنے کے عمل کو مہمیز کرے گا, ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک اس میں سہولت پیدا کرے گا اور اس کو ایک بامعنی بنائے گا انشاءاللہ. دوسری صفت ان تجربات کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیملی کے ساتھ ان کے تعلق کو مستحکم کرے گا. ٹھیک ہے, تو فیملی بانڈنگ یا ریلیشن شپ یہ ایک ایسپیکٹ ہے, اور لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. 7 قسم کے تجربات. اب ایک تجربہ جو ہے وہ پوری کائنات ہے. مطلب 7 قسم کے تجربات کا ایک نظام, یعنی جیسے نظام شمسی ہے نا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 7 ٹائپ آف ایکسپیرینسز کا بھی سولر سسٹم کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. یہ 7 قسم کے تجربات میرے خیال میں آپ کے بچے یہ جو 6 سال سے 12 سال کی عمر کے جو بچے ہیں, یہ بہت حساس اور بہت اہم عمر ہے. اس میں ان 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کو ہم ان کی زندگی میں یہ تجربات فراہم کریں. اور ان 7 قسم کے جو تجربات ہیں اس میں اصحاب علم, اصحاب محبت, اصحاب حکمت, اچھے لوگ, ان سے ملاقات اور تعلق اور صحبت کے مواقع ملیں, یہ ایک تجربہ ہے. بہت ساری کتابوں کی دنیا سے وہ متعارف ہوں, اور اس میں کچھ کتابوں کی وہ اقسام ہیں جن کو خاص طور پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, جن سے ان کا اس میں ایک ذوق پیدا ہو.
تو یہ ایک کتابوں کے ساتھ ان کا تجربہ ہے. اسی طرح مختلف قسم کی جگہوں پر، پلیسز پر جانے کا اور اس میں سفر کا. اور سفر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک ہی جائے، اپنے شہر میں بھی ایک مسافر والا موڈ بنا کر، مسافر والی ایک پلاننگ کر کے نا، اپنے ہی شہر کا ڈے لانگ ٹرپ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے ہی شہر میں ایک مسافر کی حیثیت سے آج نکلا ہوں، ذرا اس کو کھوجنے کے لیے، اس کو دریافت کرنے کے لیے، اس کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو میں نے پلیسز کی بات کی، جس میں نے پہلے یہ ہائی لائٹ کیا کہ وہ کون سی پلیسز ہیں جہاں لے جانا مفید نہیں ہے، اور وہ کون سی پلیسز ہو سکتی ہیں جہاں لے جانا مفید ہے، اور اس کی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں. پھر میں نے ایک اور تجربہ جو میں نے جس کی بات کی وہ ہیں ایسی چیزیں یا اشیاء، جیسے وہ ٹھوس ٹینجبل آبجیکٹس اور میٹیریل کی بات کر رہا ہوں، جس میں نے اوزار کی بات کی اور مختلف اور چیزوں کی بات کی جن کے استعمال بچوں کو سیکھنا ہے، ان کے مواقع انہیں ملنے چاہیے. اور یہ بھی وہ 12 سال کی عمر سے پہلے، یعنی 12 سال ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ بلوغت کے عمل میں داخل ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اتنے سارے تجربات سے وہ گزر چکے ہوں، انہیں اس کے مواقع مل چکے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ مٹیریل کی میں نے بات کی. پانچواں جو میں نے کہانیوں اور واقعات کی بات کی، اس میں بھی میں نے بتایا کہ ہمیں واقعات اور کہانیوں کا انتخاب، اس میں کس پہلو سے ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کے واقعات اور کہانیاں ہمیں سنانی مفید ہوں گی. اور ان کہانیوں اور واقعات میں جو احسن القصص کہا جا سکتا ہے، یا وہ واقعہ جسے ام المبحث میں کہتا ہوں، یعنی قصص آدم یا قصہ آدم. پھر اور بھی واقعات کی میں نے بات کی، یعنی یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم 12 سال کی عمر سے پہلے کس طرح کے واقعات اور کہانیوں سے اس کو سننے کا اور اس کو موقع دیں. پھر چھٹا جو تجربہ ہے وہ موضوعات ہیں، اور موضوعات کی بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے، جس میں نے کوئی 6 7 8 موضوعات خاص طور پہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے. اور پھر ساتواں جو تجربے کا میدان ہے وہ کھیل اور جسمانی سرگرمیوں کا میدان ہے. اس میں بھی پھر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. تو یہ 7 قسم کے ایکسپیرینسز. تو آج کی جو گفتگو تھی، تعلیم تربیت کا جو گریٹر ویژن ہے، جس کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر، اس کو سامنے رکھنا ہے. اپنی ذمہ داری کا ایک بہت بیسک لیول، اس میں 3 باتیں اس کو سامنے رکھنا ہے. اور پھر بچوں کی زندگی میں جو تجربات پرووائڈ کرنے ہیں، وہ 7 قسم کے تجربات ہمیں ان کو مہیا کرنے چاہیے، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اس کی میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکنا چاہوں گا. اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو وہ، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو یہ 7 باتیں بتائیں، ایک ایسی ماں جو بہت زیادہ دنیا نہیں پھر سکتی یا اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کے ہسبینڈ آن بورڈ نہیں ہیں، مطلب ان کا آپس کا ریلیشن اتنا اچھا تو ہے، لیکن وہ مدر ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ اب اس طرف آئیں. وہ ایک ٹپیکل فادر ہیں اور ان کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی. اب وہ ان 7 چیزوں سے کس لیول پر رہ کر وہ ان چیزوں کو کر سکتی ہے؟ یعنی وہ بہت زیادہ نہیں کر پا رہی، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس پر نہیں لا پا رہی، اور اپنے ہسبینڈ کو لانے میں ہوتا ہے کہ ان کا آپس کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو 2 کام آپ نے کہے نا، کہ اب وہ زیادہ کہیں لے کے جا نہیں سکتی اور کہیں موو نہیں کر سکتی سپوز، اور شوہر کے ساتھ اس کی ابھی ہم آہنگی بھی اس درجے پہ نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی. ان دونوں مسائل کے باوجود ایک بہت بڑی کائنات ہے ممکنات کی. ورلڈ آف پاسبلٹیز از دیئر، جس کو وہ ایکسپلور کرے. اس میں یعنی صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی نا، جو آپ نے، اور یہ بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، اس کو یہ کہیں کہ فی الحال نہیں ہو پا رہی. یہ تو نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور اللہ جب چاہے گا یہ ممکن کر دے گا. تو ان دونوں کے نہ ہو پانے کے باوجود
بہت ساری چیزیں اور ہیں. میں نے کتابوں کی بات کی, میں نے کہانیوں کی بات کی. کہانیوں میں نے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے نا, آپ ماں ہیں, آپ نے کم از کم 25 سال, میرا اندازہ ہے کہ شاید, میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کی زندگی 20-25 سال تو پیچھے گزری ہے نا. تو اس کی ایک داستان ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے ہیں تو ہر دکھ جو ہے وہ حکمت کی ایک کان ہوتا ہے. اگر احساس شکر کے ساتھ اپنی زندگی کے دکھ کو قبول کر لیا جائے تو حکمت کی ایک کان ہے جو اس میں سے نکلتی ہے. مطلب جیسے مائن ہوتی ہے نا, وزڈم مائن, تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اسی طرح آپ اپنے بہت سی کہانیاں جو آپ کو سننے کا موقع ملا ہو وہ آپ آگے سنائیے. کتابوں سے آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے, کتابوں کی ایک دنیا ہے, آپ کا اپنا ایک ذوق مطالعے کا ہو سکتا ہے, اس سے آپ مستفید کیجئے. اور مجھ سے کسی نے کہا کہ کتابیں بھی خریدنا مشکل ہے, کسی نے مجھ سے ذکر کیا, تو میں نے کہا بھائی پھر آپ لکھنا شروع کر دیجئے. اگر خریدنا مشکل ہے تو لکھنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ پھر آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہی لکھ لکھ کے کاغذ پہ اس کو دیجئے, تو اس کے لیے تو یہ کہانی ہے. یہ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کریں یا اپنے اختیار کو محسوس کریں. دیکھیں, اللہ نے نا کسی بھی انسان کو کسی بھی سچویشن میں اس کے اختیار سے محروم نہیں کیا ہے. یعنی سچویشن جیسی بھی ہو, حالات جیسے بھی ہوں, کچھ نہ کچھ اختیار کا ایک ننھا سا بلبلا جب تک ہماری سانس چل رہی ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو ہمارے اختیار کا بلبلا اسی وقت فنا ہوگا جب ہم فنا ہوں گے. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اختیار کا ننھا سا بلبلا بھی زندہ ہے. ہم اپنے اختیار کے بلبلے کو دیکھنے میں ناکام ہوتے ہیں. ہم وہ ساری چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. مطلب جیسے آپ نے بتایا نا, یہ 2 باتیں آپ نے بتائیں, یہ میں نہیں کر سکتی, تو بس میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو بس اس طرح نہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا یہ نہیں ہو سکتا. اس کو اس طرح دیکھیں کہ فی الحال یہ نہیں ہو پا رہا, لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ اس میں راستے کھولے گا اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ ممکن کرے گا. تو ایک بات تو یہ ہے. لیکن ان 2 چیزوں کے علاوہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو آپ کر سکتی ہیں. آپ اپنے بچے کو گلے لگا سکتی ہیں, اس کو پیار کر سکتی ہیں, اس کو دعا دے سکتی ہیں. اپنے اندر امید کا ایک سمندر ہے جس میں اپنے بچے کو تیراکی سکھا سکتی ہیں. چلو تم سمندر نہیں دیکھا, میرے اندر کی امید کا سمندر دیکھا ہے تم نے, اس میں تیرا کرو. بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ دے سکتی ہیں. پرابلم جب ہوتا ہے جب بچوں کو ہم امید کے سمندر کی بجائے اپنے وجود کے اندر مایوسی کا جزیرہ ہوتا ہے, اس کے اندر خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو بھی بلاتے رہتے ہیں, اور مایوسی کے جزیرے میں اس کو بھی محسور کرتے ہیں, خود بھی ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں نہیں جانا ہے. تو ایک چیز تو یہ دیکھیے گا. دوسرے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ شوہر کے ساتھ تعلق, دیکھیے اس میں ایک بات سمجھ لیں, یہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں نا, میں سب سے یہ گزارش کروں گا, انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ الجھے گا. میں بھی الجھ سکتا ہوں, آپ بھی الجھ سکتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں, جس سے بہت پیار ہوتا ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں, ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو اس سے بھی الجھ سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے. اکثر جدلا, قرآن نے یہ بات عرض کر دی. مطلب بس وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے, وہ الجھنے والا, اس ایک ہوتا ہے بعض اوقات الجھ جاتا ہے انسانوں سے. لیکن وہ جو الجھنا ہے نا, اس الجھنے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ بھئی ہمارے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی, یا ہم بس اب ہمارے تعلق اب صحیح نہیں ہو سکتے, ایسا نہ سمجھا جائے. اپنے اوپر غور کیا جائے کہ ایک سوال کا جواب نا, جس کو بھی ریلیشن شپ میں مشکل ہو رہی ہے وہ بس صرف ایک سوال کا جواب اپنے آپ سے روزانہ مانگا کرے, ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کروں, اور اس میں جس حد تک اپنے آپ کو ایسا کر سکتا ہوں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کروں, جس حد تک میرے لیے ممکن ہے.
ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو ایکنالج کرنے کی کوشش کروں. بہت سے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں اور میاں بیوی سے تعلق کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, کوئی خاتون ہوتی ہیں یا کوئی صاحب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا تعلق ان سے بڑا خراب ہے, بڑا ہماری نہیں بنتی. تو میں جب یہ پوچھتا ہوں اچھا یہ بتاؤ ان کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں نے آپ سے کچھ اور سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں سر میں وہی بتا رہا ہوں, میری ایکسپیکٹیشن ان سے یہ ہے. میں کہتا ہوں آپ میرے سوال کو دہرائیے. وہ پھر میرے سوال کو بھی اسی طرح دہراتے ہیں, آپ نے یہ پوچھا ہے نا میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا. پھر دوبارہ میں اپنا سوال, اور آپ یقین مانیے بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ, یعنی بڑے بڑے اسکالرز, بڑے قابل لوگ, پی ایچ ڈی اسکالرز اور بڑے قابل لوگ جو ہیں, جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سامنے والے بندے کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ اپنی ایکسپیکٹیشن بتانے لگ جاتے ہیں. انہیں یہ سوال ہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوال کیا ہے. اچھا ایک دفعہ کسی صاحب کو جب یہ سوال سمجھ میں آیا تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا سر ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے, یہ تو ان کو پتا ہوگا, یہ آپ ان سے پوچھیے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جس تعلق میں دوسرے کی مجھ سے توقع مجھ پر واضح نہیں ہو سکی وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہوا ہے, وہ تعلق ہے ہی نہیں. آپ کے پڑوسی ہیں نا, پڑوسی کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے مجھے نہیں پتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی اور میرا تعلق نہیں بنا, کوئی بات نہیں چلو. لیکن بیوی کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یا شوہر کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ میں بتا نہیں پا رہا. ایک صاحب نے اس پہ ایک اور عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا سر میں نے یہ سوال ان سے کیا ہی نہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ سوال کرنے کے نتیجے میں تم پہ کھلے, یہ تعلق کی کمزوری ہے. تم کتنے عرصے سے اس کی بیوی ہو یا تم کتنے عرصے سے اس کے شوہر ہو, تو وہ 7 سال سے وہ میری بیوی ہے. تو 7 سال سے وہ عورت تمہاری بیوی ہے, اس کو تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. تمہیں 7 سال میں تم نہیں بھانپ سکے, تم نہیں سمجھ سکے, تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں جو بھی اندازہ ہوا تھا تم اس کا اظہار کرتے, تم یہ کہتے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ تم مجھ سے یہ چاہتی ہو, تمہیں مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں. تو یہ تو آپس میں بیٹھنے سے کلیئر ہوگا. یہ کوئی وائوے کا سوال تھوڑی ہے کہ مطلب یہ سوال چلے ہم کون سے دن ان سے پوچھیں, کس ٹائم پہ پوچھیں, کس طرح پوچھیں, یہ کوئی اس طرح کی یہ کوئی میکینیکل چیز تھوڑی ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ محسوسات کی جو خوبصورتی اور محسوسات کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے نا, وہ بہت ساری کمیونیکیشنز کو الحمدللہ ممکن بناتا ہے. بہت اچھا سوال تھا وہ. بس اس میں یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر سے یہ نہ سمجھیے کہ اگر ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی ہے تو کبھی بن نہیں سکے گی. بالکل ایسے نہیں سوچیں. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ, جس دن آپ کی اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی ہوتی نا, وہ دن اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اب آپ اللہ سے خصوصی دعا کریں, اپنے اوپر غور کریں. اور جس دن انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا, اس پہ شرمندہ ہوں کہ جس دن ہماری بڑی اچھی بات چیت چل رہی تھی اس پہ میں نے شکر کیوں نہیں کیا اللہ کا, اور اس بندے کا شکر کیوں نہیں کیا. تو بس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور جو کام آپ اپنے بچے کی زندگی میں کر سکتے ہیں وہ نہ چھوڑیں, جو نہیں ہو پا رہا وہ اس کا انتظار کریں, دعا کریں, وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو پریشان نہ ہوں, جو کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے, لیکن وہ بچے جن کی اس نہج پہ تربیت نہیں ہوئی اور وہ بڑے ہو چکے ہیں, یعنی کہ 12 سال کی عمر سے وہ بڑے ہو چکے ہیں, اب میچور ہو چکے ہیں, تو وہ خود اپنی ان کمیوں کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں جو کہ ان کی تربیت کی ٹائم پہ جو ہے ان کی نہیں ہوئی؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ایک بیسک سا شارٹ آنسر یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کا ٹائم تو چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ گزر گیا ہو, لیکن ہمارا ٹائم نہیں گزرا اپنے اوپر کام کرنے کا. اور پیرنٹس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ پیرنٹس بھی جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس کے 3 راؤنڈز ہیں. پہلا راؤنڈ پیدائش سے لے کے جب تک بچے بالغ ہوتے ہیں تو یہ پہلا راؤنڈ ہے تربیہ کا. دوسرا راؤنڈ ہے بلوغت سے لے کے بچوں کے نکاح کے دن تک.
تو یہ دوسرا راؤنڈ ہے تربیہ کا. اور تیسرا راؤنڈ ہے تربیہ کا جب نکاح سے لے کر اپنی آخری ٹائم تک. تو یہ پوری یہ تربیہ کے 3 راؤنڈز ہیں جو پیرنٹس تینوں جو فیزز ہیں یا راؤنڈز ہیں اس میں پیرنٹس کا کچھ نہ کچھ رول چینج ہو جاتا ہے, لیکن وہ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کا رول رہتا ہے اور وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ایز اے پیرنٹ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے اور ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اس میں بھی الحمدللہ کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ اپنے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی میں بڑی ہو گئی ہوں تو میں کتنی بڑی, مطلب میں ماں بن گئی ہوں تو بھی اپنے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اور اگر میں ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں تو بھی اپنے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. مطلب الحمدللہ اس کے امکانات بالکل موجود ہیں اور اس کی تفصیلات اور اس کی رہنمائی الحمدللہ ہمارے پروگرامز میں موجود ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے. ٹھیک ہے, میرا یہ سوال ہے کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے تو اس کی امپلس کنٹرول پہ کیسے کام کیا جائے. دوستوں کے گھر پہ کھیلنے کے لیے اگر جائے تو اس کو کوئی کھلونا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو لے لیتا ہے اس سے پوچھے بغیر. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں اپنے اوپر آہستہ آہستہ بچوں کو قابو آتا ہے, اور سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ گریجولی بچے سیکھتے ہیں. وہ اپنی کیوریوسٹی میں اور اپنی کسی بھی چیز کی وہ ٹھان لیں یا کوئی ارادہ کر لیں تو بس وہ فوری طور پہ اسے کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ نے ان کو اس طرح بنایا ہے. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ گریجولی آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض موضوعات ہیں, بعض ٹاپکس ہیں جن پہ ڈسکس کیا جائے بالکل انڈائریکٹ مینر میں. اس کو اس طرح ڈسکس نہ کیا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے, یا آپ یہ نہیں کیا کریں. اس طرح ڈسکس نہیں کیا جائے. ڈسکس کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچے کو ٹارگٹ کیے بغیر, بچے کو مینشن کیے بغیر, اس کے کسی بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر آپ ایک اصولی لیول پر چیزوں کو ڈسکس کریں گی, اور آپ یہ بتائیں گی کہ اگر مجھے کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی انسان کی اگزامپل دینی ہے تو اپنی اگزامپل دیں. اگر انسان کی اگزامپل نہیں دے رہی تو اصول کی سطح پر اس چیز کو ڈسکس کریں یا پھر اپنی اگزامپل دیں. اور سب سے برا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے کسی بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پہ ڈسکس کیا جائے کہ بھائی کل آپ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت یہ ہو رہا تھا تو آپ نے اس میں یہ کیوں کیا, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا آپ یہ کیوں کرتے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, بلکہ آپ یہ کہیے, آپ اس کو ڈسکس کیجئے کہ اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اسے لیں, لیکن وہ چیز ہماری نہیں ہے کسی اور کی ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا اگر کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے لیکن ہمیں اس کی اجازت نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یا اگر کوئی چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے پاس نہ ہو, کسی اور کے پاس ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا اگر کوئی چیز بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا کسی نے ہمیں منع کیا ہوا ہو کہ اس کو نہیں ٹچ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس معاملے میں اپنی بات بیان کریں کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں. یعنی آپ جیسے اسما صاحبہ خود کبھی آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں, فوراً اسے خرید لیتی ہیں, فوراً اسے پکڑ لیتی ہیں, فوراً اسے لینے کی کوشش کرتی ہیں, اور اگر نہیں ملے تو آپ بہت ناراض ہوتی ہیں, اداس ہوتی ہیں. آپ کا اپنا معاملہ کیا ہے, تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو بھی چیک کریں گی اور پھر آپ پرسنل اگزامپل دیں گی کہ بھئی اس دن بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں فلاں چیز کھاؤں لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے یہ سمجھا کہ اچھا اس طبیعت کی خرابی میں یہ چیز تو مجھے نہیں کھانی چاہیے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا, میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ چیز تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تمہیں نہیں کھانی چاہیے. اور اس طرح سے آپ اپنی کوئی پرسنل اپنا انٹرنل ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے بچے کو بتائیے کہ یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ صرف بچے کی زندگی میں آتی ہو اور ہماری زندگی میں نہیں آتی ہو. ہماری زندگی میں بھی ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں جس میں کوئی چیز ہمیں بہت اسٹرانگلی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ ہمیں مل جائے, لیکن ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. اور اس چیز کو ڈسکس کریں بچے کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فطرت کے ساتھ ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا, جب ہم نیچر کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اور کچھ تجربہ کرتے ہیں نیچر کے اندر, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی پھل آیا اور اللہ کرے کہ وہ جی ایم او اور ہائیبرڈ پھل نہ ہو, اس کے اندر بیج موجود ہو, اور وہ جو بیج ہے وہ آپ نے نکالا
اور پھر آپ نے اس کو خشک کیا، ڈرائی کیا، اور پھر بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ چلیں ہم اس بیج کو لگائیں گے ایک پاٹ میں یا زمین میں لگائیں گے اور پھر انتظار کریں گے. آپ نے بیج بویا ہے زمین میں بچوں کے ساتھ مل کے، چاہے وہ لیمو کا ہے، چاہے وہ ٹماٹر کا ہے، چاہے کسی بھی پھل کا ہے. اور اب جو انتظار کا ایک امتحان شروع ہوگا نا، یہ بہترین ٹیمپرامنٹ ٹریننگ کورس ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، چاہے ہمیں بھی بڑا ہو یا بچہ ہو، اسے اگر غصہ آتا ہو اور امپلسو ہو، یا غصے کے علاوہ بھی مطلب امپلسو بائنگ ہے، ریاکشن ہے، خاموش نہیں رہا جا سکتا. وہ سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے، فوراً جواب ضرور دینا ہے اور سوچے سمجھے بغیر دینا ہے. سامنے والے نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا، ان کا جواب تیار ہے اور ٹھک کر کے جواب دے دیا. اس سے کتنے تعلقات خراب ہوئے ہیں، کتنا گھر کا ماحول خراب ہوا ہے. بس جواب دینا ہے اور بس فوراً دینا ہے. تو یہ امپلسو ٹاکنگ ہے، امپلسو بائنگ ہے، امپلسو ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں، یہ سب معاملات ہیں. تو اگر ہم امپلسو سے نکل کے ریفلیکٹیو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ٹیمپرامنٹ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی پودا لگا لیں اور پھر دیکھیے کیسا، مطلب لیمو پہلے تو وہ پودا نکلنے میں انتظار کرنا ہے، پھر جب پودا نکل گیا تو بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے، پھر بڑا ہو گیا تو پھول آنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھول آ گیا تو پھل آنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھل نکل آیا تو اس کے پکے ہونے کا، کیونکہ وہ رائپ نہیں ہوا جب تک آپ توڑ نہیں سکتے، تو اس کے رائپ ہونے کا انتظار کرنا ہے. اور پھر جب وہ رائپ پھل پک کے تیار ہو گیا اور آپ نے توڑ لیا تو پھر دوبارہ اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ اب دوبارہ کب آئے گا. تو پھر آپ کو اس سیزن کا انتظار کرنا ہے جس میں اب وہ آئے گا، کیونکہ وہ سارے سال نہیں آئے گا، وہ تو اپنے سیزن میں آئے گا. یہ جو انسان کے مزاج کے اندر جو تحمل کو ڈیولپ کرنے میں فطرت جس طرح ہماری مدد کر سکتی ہے، اللہ کرے کہ ہم فطرت کی اس مدد کو قبول کریں، اس سے استفادہ کریں. تو یہ دو میں نے مشورے دیے ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کے ساتھ اس پہ بات کیسے کی جائے اور اس میں کیا احتیاطیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں فطرت کے اندر کس طرح کے تجربے لینے چاہیے اور دینے چاہیے جس سے ہم تحمل ان کے اندر انشاءاللہ تعالی اور اپنے اندر بھی. دیکھیں جو مسئلہ بھی بچے کے اندر نظر آ رہا ہے، پہلی ایک کام یہ کیجئے، یہ سب لوگ کیجئے، جو مسئلہ بھی آپ کو اپنے بچے میں نظر آیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر بھی وہی مسئلہ تو موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر وہ مسئلہ موجود ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ شاید مجھ سے اس میں گیا ہے. تو سورس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جب بچہ کمپیریزن کرے کچھ اچھی چیزیں ہیں جو گھر میں فالو ہو رہی ہیں اور وہ باہر جب دیکھتا ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہی، فار ایگزامپل نماز ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماما فلاں بندہ کیوں نہیں پڑھتا نماز، وہ بھی تو مسلم ہے، یا وہ سر کیوں نہیں کرے. تو اس کمپیریزن میں ایک حکمت بھرا جواب کیسے بچے کو سمجھایا جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے صاحبہ، ماشاء اللہ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے بچہ کمپیریزن خود کر رہا ہے، یہ بہت نیچرل چیز ہے، بچہ کرے گا. وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بھی کمپیئر کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اگر وہ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، اور جب وہ دوسروں سے نہیں کمپیئر کرتا یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کوئی رائے اپنے بارے میں بنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. اور ایک چیلنج اس وقت آتا ہے جب کوئی کام، مثال کے طور پہ نماز آپ نے کہا کہ وہ یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ دوسرے تو نماز نہیں پڑھ رہے، یہ والی جو بات ہے کہ وہ دوسروں کو، اب وہ کمپیریزن دوسروں کو جج کرنے کی وجہ بن جائے، یہ ہے پرابلم. یعنی اس نے کمپیریزن کیا اور کمپیریزن کے نتیجے میں اگر دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں مسائل، اپنے آپ کو جج کر رہا ہے اور وہ ججمنٹ ایسی ہے کہ اس سے کوئی منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے، نا امیدی پیدا ہو رہی ہے، یہ ایک پرابلم ہے. یا وہ دوسروں کو جج کر رہا ہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اصولی طور پر ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں، اور یہ بالکل اصول کی سطح پہ میں بالکل مختصر جواب آپ کو دوں گا تاکہ پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں کرنا کیا ہے. دیکھیے بچوں کو یہ بات سکھانی ہوگی اور پہلے یہ بات خود سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کو اصول سے کمپیئر کرنا ہے. یعنی ہم جو کمپیئر کریں نا، اصول کیا ہے؟
یا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹینڈرڈ انسانوں کو نہیں بنایا جائے. یا تو صرف انسان کامل کا عمل ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا ہمیں پیچھے ہماری جو ہمیں اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں جو اصول اور اسٹینڈرڈز حاصل ہوتے ہیں, ان اصولوں سے اور ان اسٹینڈرڈ سے ہمیں اپنے عمل کو کمپیئر کرنا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, فلانا نہیں پڑھ رہا. یہ ہے جب میں اپنے عمل کو دوسروں سے کمپیئر کر رہا ہوں, لیکن اب مجھے اپنے عمل کو کسی اسٹینڈرڈ سے یا کسی اصول سے کمپیئر کرنا ہے. مثال کے طور پر اصول کیا ہے, اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیا نماز پڑھنا اور کس طرح سے نماز پڑھی جانی چاہیے, کس طرح سے نماز سے میرا تعلق ہونا چاہیے, نماز کے حوالے سے مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیا گیا ہے. تو اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں, اپنے ایمانی تناظر میں میرے لیے معیار کیا ہے. تو انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا موازنہ ان معیارات کے ساتھ کریں. اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا جائے. بچوں سے اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا چاہیں تو یہ والی اگزامپل ہٹا کے کوئی اور اگزامپل بھی لے سکتی ہیں کہ یہ فلاں معاملے میں یہ کام کرتی ہوں, فرض کیجئے کہ میں اپنا کام خود سے کرتی ہوں, کسی کی مدد نہیں لیتی, ہم ارلی مارننگ سے اپنا دن شروع کرتے ہیں اور صبح صبح اپنے یہ والے کام کرتے ہیں. تو مجھے اپنے عمل کو دوسروں سے جج کرنا چاہیے, دوسروں سے کمپیئر کرنا چاہیے, یا اس اصول سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کام کیسے کرنے چاہیے. مطلب ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ, کوئی پرنسپل ہونا چاہیے. اپنے کیس کو ڈسکس کر کے کیجیے, مجھے یہ چیز چونکہ کوئی نہیں کر رہا تو میں اس بیسس پہ نہیں کروں, یا مجھے اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اصول ہے, یہ اس کو میں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ مانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بالکل اسی انداز سے اپنے آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے, اپنے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے بچوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کمپیریزن انسانوں کے ساتھ کرنے کی بجائے, جس طرح کے کمپیریزنس اچھے ہیں نا, میں وہ بتا دیتا ہوں. انسان اپنے ایک عمل کا اپنے دوسرے عمل سے موازنہ کرے, یہ بالکل ٹھیک اور اچھی بات ہے. انسان اپنے عمل کا کسی اصول یا کسی معیار سے موازنہ کرے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ دو بہت اچھی باتیں. یعنی اصولی طور پر میری نماز کو ایسا ہونا چاہیے, نماز کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اس کوالٹی کی ہونی چاہیے, اور میں اپنی نماز کو اس کوالٹی سے کمپیئر کر رہا ہوں. یا میں اپنے ایک عمل کو دوسرے عمل سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ جب میں فلاں کام بہت اچھا کر لیتا ہوں تو میں فلاں کام بھی اچھا کر سکتا ہوں. یہ چیز انسان کے لیے مناسب ہے. لیکن دوسرے انسانوں سے اس طرح کی کمپیریزن جس کے اندر دوسروں کے بارے میں کوئی ججمنٹ پیدا ہو رہی ہو, اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اس میں اگر آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی اور اس طرح سے آپ ڈسکس کریں گی تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو یہ کلیئر ہے صالحہ صاحبہ؟ جیسے نماز ہے یا جلدی اٹھنا ہے, یہ سارے سوال جب بچہ مجھ سے کرے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے, تو مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ اس بات کو لائٹ بھی نہ لے کہ مطلب نماز پڑھنا, مطلب جیسے زیادہ تر لوگ اگر ایسے کر رہے ہیں تو بچہ کہے گا شاید یہ ایسے کر سکتے ہیں. اب یہ سوال کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. پہلے کچھ اور سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا, اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمل جو ہم بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے ماحول میں دوسرے لوگ نہ کر رہے ہوں, تو وہ جو بہت سارے لوگ وہ کام نہیں کر رہے اور ہم اس سے کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ کانٹراڈکشن جو ہے, جو ماحول میں کانٹراڈکشن ہے, اس کے نتیجے میں اس کا کوئی نیگیٹو انفلوئنس ہوگا جو دوسرے نہیں کر رہے. یہ آپ کا یعنی ان سے انفلوئنس ہو کے وہ بھی یہ کام نہ کرے, کیا یہ ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کی زندگی میں جو 1000 لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں سب سے اہم انسان, کم از کم یہ جو ایج گروپ ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے اہم انسان وہ ہے جو اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں. اگر 1000 لوگ کچھ اور کر رہے ہوں لیکن ماں اور باپ پورے یقین کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, شرح صدر کے ساتھ ایک صحیح عمل کر رہے ہوں, تو بچے کے اوپر, اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شرح صدر ہمیں نصیب ہو جائے, یعنی ہم کنوکشن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ, یعنی شرح صدر کے اندر پیشن بھی شامل ہے, کنوکشن بھی شامل ہے,
تو پیشن اور کنوکشن کے ساتھ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام کر رہے ہوں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچہ ہم سے محبت کرتا ہے، بچہ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ہم سے اٹیچڈ ہے، ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے، تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم بچے کو دعا بھی دیتے ہیں، بچے سے اس بات پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے کہ بچے سے ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہم کیا کیوں کرتے ہیں اور کیا کیوں نہیں کرتے، یعنی ایک مورل ریزننگ بھی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہم نے جس عمل کو منتخب کیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں۔ تو ہم یہ تینوں کام ہو رہے ہیں، یعنی ہم کنوکشن اور پیشن کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں، ہم بچے کے پسندیدہ انسان ہیں، بچے کے ساتھ گہری بانڈنگ ہے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی ریزننگ بھی بچے سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر 1000 لوگ بھی وہ کام نہ کر رہے ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور بہرحال اللہ آپ کے لیے، مطلب آپ اپنے حصے کا کام کر چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت بہتر رہے گا۔ اس پہ پریشان نہ ہو۔ دیکھیں، یہ گارنٹی تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ان کی اولاد ان کے راستے پہ آ جائے، ان کی بیوی ان کے راستے پہ آ جائے، یہ گارنٹی تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی تھی۔ اور انبیاء کی مثالیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور اللہ اس کے نتیجے میں نتائج پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہماری پیرنٹنگ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہماری اولادوں کو نقصان نہ ہونے دے۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ میری بچی 12 سال کی ہے، لیکن وہ جو ہے بہت موڈی ہے، اور بات بات پہ جو ہے ناراض ہو جاتی ہے ہم سے، اور بات بات پہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ مطلب جو ہے میں بور ہو رہی ہوں، اس طرح سے مجھے کہتی ہے بہت۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سوال میں اصل میں 2 سوال ہیں، ایک یہ کہ وہ بہت موڈی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے ان دونوں سوالوں کے کچھ الگ الگ جواب بھی ہیں اور کچھ کامن جواب بھی ہیں۔ میں کچھ اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ 2 مسائل آپ کے اندر تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، یعنی اگر آپ کے شوہر سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آپ کے موڈ کیسے رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ تو موڈی نہیں ہیں، یا بوریت کا مسئلہ آپ کو تو نہیں ہے، یا آپ کے شوہر کو تو نہیں ہے، تو پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیے، اور اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ٹھیک کیجئے، اور اس بات کو سمجھیے کہ بہت سے مسائل جو بچوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، ہمارے اندر سے ان کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وجود کی آلودگیوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو موڈ کے مسائل ہیں نا، کبھی کبھی ہم بچوں کو لاڈ سے خراب کرتے ہیں، بلکہ لاڈ بھی بری چیز ہے اور خوف بھی بری چیز ہے۔ لاڈ کہتے ہیں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، لاڈ کہتے ہیں وہ کام جو بچہ خود سے کر سکتا ہے وہ اس کو نہ کرنے دینا، بلکہ خود ہی ہر وقت کھڑے ہو جانا کہ بھائی یہ کام بچہ کیوں کرے گا، ہم کریں گے۔ تو وہ اپنے شوز پالش کر سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں تم کیوں شو پالش کرو گے، وہ تو ماں صدقے ماں ہے نا۔ تو یہ ماں نے اپنا غلط استعمال کیا ہے، فالتو کی چیزوں میں اپنے وجود کا صدقہ دے دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا کوئی صدقہ اللہ نے آپ سے نہیں مانگا ہے، آپ اپنی اولاد کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو صدقے میں پیش کر رہی ہیں، یہ بالکل صدقہ نہیں ہے۔ تو ماں صدقے کہہ کے مطلب وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، اس کو لیسز باندھنے آ گئے ہیں لیکن باندھتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ باندھیں گی، یہ والی کام ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو موڈ خراب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں۔ دیکھیں، بچے کے ناز اٹھانا یا بچے کے لاڈ کرنا یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ آپ سے جو چیز مانگی گئی ہے، جو آپ کو کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس سے گلے لگائیں، اس کو دعا دیں، اس پہ اعتماد کریں، اس سے بہت گہرا تعلق بنائیں، اس کو پیار کریں، یہ سب چیزیں آپ کیجئے۔ لیکن اس کی ہر خواہش ماننا، جو کہہ رہا ہے، جو زبان سے نکلا وہ پورا کیا جائے، گھر میں جو کھانا پکا ہے وہ نہیں کھائے گا، اب وہ اس کو بازار سے برگر منگوا کے کھلایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح لاڈ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ
किसी भी सिचुएशन में बच्चे को नो ना कहा जाए, रोका ना जाए, ये भी एक बड़ी नासमझी की बात है। हम बच्चे को नो कह सकते हैं, रोक भी सकते हैं। आपका बच्चा गलती कर सकता है और उसकी गलती बताना कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए बस हिकमत चाहिए कि गलती कैसे बताई जाए। ये एक अलग मौजू है कि बच्चे की गलती क्या इस तरह बताई जाए कि तुमने गलत किया है, या इनडायरेक्टली बताई जाए। तो गलती बताने के लिए भी हिकमत चाहिए, लेकिन हम उसे नो भी कह सकते हैं, नो कहने के लिए भी हिकमत चाहिए। किसी काम से रोक भी सकते हैं। तो ERDC जिस तरह का पेरेंटिंग का पूरा जो तरीक़ाकार या जो सोच माशरे में दे रहा है, उसमें ये नहीं है कि हम नो ना कहें। हम नो को गलत नहीं कहते, मतलब हम ये कहते हैं कि आप दुरुस्त वजह से महज़ब अंदाज में बच्चे की इज्जत नफ्स को पामाल किए बगैर बहुत हिकमत के साथ नो भी कह सकते हैं, उसे किसी गलत काम से रोक भी सकते हैं, उसकी तसीह भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लाड उठाते हैं अपने बच्चों के, उसकी वजह से उनके मिजाजी मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि हम अपने खौफ में उसको रखते हैं, ये भी एक गलत बात है, ये भी नहीं किया जाए। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वालिद साहब ने खौफ में रखा हुआ है, माँ ने लाड दिया हुआ है, दोनों अपने अपने हिस्से की बर्बादी का सामान कर रहे हैं। अब्बा जान खौफ के जरिए और अम्मा जान लाड के जरिए बच्चे को बर्बाद करने के रास्ते पे चल रहे हैं। एक खातून मेरे पास आई, उन्होंने अपने शौहर के सख्त रवैये का जिक्र किया, फिर अपने कुछ बातें बताई बच्चों के हवाले से। तो मैंने कहा देखें, आपके शौहर बच्चे से गलत रवैया इख्तियार करते हैं, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके जवाब में आप दूसरी किस्म का गलत रवैया इख्तियार करें, इसकी इजाजत किसने दी है आपको? अपने लाड से भी बचाना है, अपने खौफ से भी बचाना है। और फिर एक और बात मैं इसमें ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात बच्चों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारे इम्तहानात हैं, रट्टा लगाने का प्रेशर है। ये जो काम है ना, जबरी होमवर्क, जबरी एग्जाम्स, इन सब चीज़ों या जबरी हिफ्ज़, यानी सहूलत के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत के साथ, इल्म दोस्ती के साथ चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए और ज़बरदस्ती ये काम नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल में या पढ़ाई में ज़ोर ज़बरदस्ती है तो भी ठीक नहीं है, इससे भी बच्चे के मिजाज में मसाइल पैदा होंगे। तो मैंने 4 बातें अर्ज़ की हैं। आपके मिजाज का मसला तो नहीं है, पहले ये देख लीजिए। आप लाड से ख़राब तो नहीं कर रही, ये देख लीजिए। खौफ में मुब्तला तो नहीं कर रही, ये देख लीजिए। और चौथी बात मैंने ये कही है कि इम्तहान का, स्कूल का या होमवर्क का या कामों का प्रेशर या स्ट्रेस उसको मिल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, ये देख लीजिए। तो कम से कम ये 3-4 चीज़ें देखिए। और फिर 5वीं चीज़ ये है कि उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, और ये काम करेंगी इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी बोर्डम या बोरियत जो है, ये कोई इतना इसको मसला नहीं समझें। वालिदैन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि औलाद को बोर होने से बचाया जाए, उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ इंटरटेन किया जाए, उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम देते रहें। हमारा काम यह है कि उन्हें एक्टिविटी फराहम करते रहें, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें उनके पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इनिशिएट करने के ऑप्शंस मौजूद हों। मिसाल के तौर पर आपने एक माहौल बनाया है जिसमें कुछ बागबानी या पौधे लगाने का मौका भी मुयस्सर है, कुछ पेंटिंग का मौका मुयस्सर है, कुछ किताबें हैं, मुताल्ले का मौका मुयस्सर है। घर में टीवी जो है वो मरकज़ी एक्टिविटी नहीं है, लिहाजा लोग हैं, कुछ खेलने के मौके मौजूद हैं, तो उसके पास करने के कई काम, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कभी आप भी उसके साथ मिलके वो काम कर लेते हैं, और कभी आप अपने कामों में होते हैं, वो खुद ही इन कामों को करता है। तो बोरियत की इतनी वो ना करें, परेशान ना हो इस बात पर। और अगर वो बहुत बोर हो रहा है तो इसके जवाब में मोबाइल ना दे दीजिएगा उसे, ठीक है। आप भी ये देखिए कि आप बोर होती हैं, और अगर आप बोर होती हैं तो क्या करती हैं आप उसमें, तो ये ज़रूर देखिएगा। बोरियत के ऊपर भी मेरी एक तफसीली गुफ्तगू है। बोरियत क्या ये वाकई एक मसला है? बोरियत और बोरियत की काफ़ी तफसील में मैं गया हूँ, पुरानी गुफ्तगू है, कोई 8-9 साल पहले की। तो अगर आप चाहें तो उसको देखिएगा, उसमें आपको चीज़ें इंशाअल्लाह मज़ीद समझ आएंगी।
سر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے میں بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہوں، جیسے ہم چیریٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے گڈی بیگ بناتے ہیں، کبھی ہم پیسے کلیکٹ کرتے ہیں چیریٹی کے لیے، تو ایک ایکٹیویٹی کا میرے ذہن میں ہے کہ شاید ان کی ایج ابھی چھوٹی ہے تو آپ کو اسے گائڈ کریں. جیسے ہم اگر ہاسپٹل کے وارڈز وزٹ کریں، چلڈرن وارڈز یا دارالسکون یا ایدی سینٹر، تو وہاں پہ مجھے ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو ایک موقع ملنا چاہیے اپنے سے لیس پریولیج بچوں کو دیکھنے کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایج بریکٹ 6 to 12 یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے، ابھی بھی ینگ ہے، مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے؟ جی عائشہ صاحبہ، جو آپ نے کہا کہ ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، میں نے تو جو 7 قسم کی تجربات بیان کی ہیں اس کی فہرست میں نے یہ نہیں بیان کیا. اسی طرح پلیسز کے وزٹ میں بھی میں نے جن پلیسز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اس میں نے اس پلیس کا ذکر نہیں کیا ہے، اور میں آرفنیج کا ذکر بھی ان پلیسز میں نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آرفنیج یا ہاسپٹل نہیں دیکھا ہوگا، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب نے، یا میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے آرفنیج کو بھی. دیکھیں، جو صفات اور جو شعور اور جو احساس آپ اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتی ہیں، پہلے میں ان دونوں کیسز کو تھوڑا سا بریفلی ٹچ کروں گا. پہلا وہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے، چیریٹی کے لیے ہم پیسے جمع کریں. جب ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ چیریٹی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو یہ بات، اس میں یہ تو اچھی بات ضرور ہوتی ہے کہ بچے جو اپنے پیسے ڈالتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیلف لیسنس پیدا ہوتی ہے. اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہیں اور انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اپنی جو بھی ان کے پاس پیسے تھے وہ اس میں فنڈ میں دیے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سیلف لیسنس کا کوئی بھی ایکسپیرینس اپنی جگہ قیمتی ایکسپیرینس ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ بہت عظیم بات ہے کہ بچے نے اپنے پیسے، اپنی چیزیں، خاص طور پہ وہ چیز جو کہ فالتو نہیں ہے بلکہ وہ کام کی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل لیفٹ اوور چیز نہیں ہے یا خراب، جیسے اگر وہ چیزیں دی ہیں تو اپنے اچھے کپڑے اور اچھی چیزیں جو اسے پسند ہیں وہ دی ہیں، تو دس از دا بیسٹ تھنگ. یہ سیلف لیسنس اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس، الحمدللہ. لیکن میں اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ مدد کے نامکمل تصور کو وہ اپنے ذہن میں ڈیولپ کرتا ہے جب وہ چیریٹی فنڈ کے ذریعے ہوتی ہے. دیکھیں، مدد جو ہے نا، وہ پیسے کے ذریعے جو مدد ہے، مطلب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پیسہ بہت اہم ہے. کچھ بھی کام کرنا ہو، مدد بھی اگر کرنی ہو تو پیسے سے ہی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے. اس وقت ہم جس طرح کی دنیا میں ہے نا، وہ پیسہ سینٹرک سوسائٹی ہے، اس میں سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. چیریٹی کے اندر پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے لیکن صرف پیسہ ہی انوالو نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک ہولسٹک کانسیپٹ اس کا جانا چاہیے کہ لوگوں کی مدد علم کے ذریعے ہوتی ہے، لوگوں کی مدد مورلی ہوتی ہے، لوگوں کی مدد اس میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، ان کو سروسز دی جاتی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو چیزیں بھی دی جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اصل میں وہ چیز جو بچوں کے پاس ہے اور وہ اس کو زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، وہ ان کی اور چیزیں بھی ہیں. مطلب وہ مثال کے طور پہ وہ اسٹوریز لکھیں یا وہ لیٹرز لکھیں یا وہ کوئی ایسی چیز لکھیں، پیسے کے علاوہ بھی اس کی جو شکلیں ہیں اس کو ایکسپلور کروایا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو صفات ہم کسی ہاسپٹل یا کسی آرفنیج میں لے جا کے بچوں کے اندر جو فیلنگز پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا زیادہ نیچرل آرڈر یہ ہے کہ ہم اپنا جو خاندان ہے اور اپنی جو کمیونٹی ہے، آپ کے خاندان میں اور آپ کی کمیونٹی میں کوئی اس وقت کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوگا. مطلب ہر خاندان میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آدھ آدمی چل رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بہت ایجڈ ہوتا ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بہت اکیلا ہوتا ہے جس کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اس کو کوئی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے جو ہمارا کمیونٹی ایکسپیرینس ہے اور جو ہمارا خاندان کا یا برادری کا ایکسپیرینس ہے یا ٹرائب کا ایکسپیرینس ہے، اس کے اندر ہمیں یہ کام زیادہ بڑھانے چاہیے. ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت ہی ایک خاص قسم کی سوشو اکنامک کلاس کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انگیجمنٹ لوگوں کی ہو گئی ہے. مطلب وہ اپنی ایک خاص سوشو اکنامک کلاس سے باہر جو ہے
کوئی ایکسپیرینس ان کو نہیں مل رہا ہوتا. دیکھیں جو نیچرل کمیونٹی ہوتی ہے نا وہ انکلوسیو کمیونٹی ہوتی ہے. اس میں ایج بھی ہر طرح کی ہوتی ہے, اس میں سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہر قسم کا ہوتا ہے, اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں صحت مند بھی ہے, بیمار بھی ہے, یتیم بھی ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں, اور وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ نیچرل ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا جاننے والا جو مالی اعتبار سے ہم سے پیچھے کم ہے ہمارا مہمان بنتا ہے اور ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور اگر ہم اسی طرح کسی کے گھر پہ جاتے ہیں جو مالی اعتبار سے ہم سے کم ہے اور کوشش کرتے ہیں جو کلاس ڈفرینس ہے اس کو منیمائز کریں اس ملاقات میں, اور اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ پیسے والے خاندان سے آئے ہیں, تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور لوگ مطلب یہ بچے کے لیے زیادہ نیچرل ایکسپیرینس ہے, اور یہ بہت قیمتی بات ہے. یعنی اس سے بچہ بہت کچھ سیکھے گا. بیمار کی عیادت آپ اپنے خاندان میں کروائیے, آپ اپنے معاشرے میں کروائیے. آپ کے ملنے والوں میں کوئی بیمار ہے ضرور ملاقات کیجیے, کسی کا انتقال ہو گیا ضرور جائیے, کسی کی کوئی مشکل ہے ضرور جائیے, جاننے والوں میں یہ کام کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا, لوگوں نے اپنی لائف میں ایسے کسی بھی قسم کے آدمی سے تعلق نہیں رکھا ہے, اور پھر وہ اس طرح کا ایکسپیرینس آئسولیشن میں کسی آرفنیج میں جا کے, کسی ہاسپٹل میں جا کے, کسی وارڈ میں جا کے بچوں کو دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے نے تو کسی بیمار کو دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اپنی لائف میں بیماروں کا وزٹ ہی نہیں کرتے, ہم نے تو اپنی لائف میں کسی غریب آدمی کو بھی نہیں دیکھا, تو اس کے لیے چلو ان کو ایدھی سینٹر لے چلتے ہیں. تو وہ ایک آئسولیشن میں وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو لائف کے اندر یہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوتی. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اور وہاں پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ نوعیت کا مسئلہ ہے. میں ایک دفعہ ایک آرفنیج میں بچوں کے ساتھ نشست کر رہا تھا, اور میرے لیے اتنا شاکنگ تھا جو بچوں کی اپنے پرسیپشنز تھے وزٹرز کے بارے میں, اور ان کے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے وہ بڑے عجیب تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو نا کسی چڑیا گھر کا بندر سمجھنے لگے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ میں بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا, بڑی عجیب سی چیز تھی. میں یہ اس کو ایکسپلور کرنے میں بھی بڑا وقت لگا. بہت بناوٹی ہے سب کچھ, بہت بناوٹی. پتہ نہیں میں اپنی بات کنوے کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. اور وہ کوئی بہت اچھا, مطلب یوں سمجھے نا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کو تو نہیں پتا کہ اگر وہ کسی آرفنیج میں گئے ہیں تو انہیں ترس نہیں کھانا چاہیے اور سمپیتھی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی ڈسٹربنگ ہے, اور یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. لیکن وہ اپنی ایموشنز سے مجبور, یہ بھی امپلسو ہے نا, امپلسو ایکسپریشن آف سمپیتھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ اس کے لیے حکمت چاہیے کہ ہم ان کو کیسے مطلب اپنی محبت اور اپنائیت کا اظہار, یعنی دوسرے سے ملتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس منتقل کر سکوں. اس کے لیے ہمیں نیچرل سیٹنگ چاہیے ہوتی ہے, مطلب وہ آرٹیفیشل سیٹنگ میں نہیں ہوتا. تو اللہ آسان کرے, اللہ ہمیں وہ حکمت عطا کرے, اللہ تعالی ہمیں مزاج میں وہ انکساری پیدا کرے ہمارے اندر کہ ہم لوگوں سے ملاقات میں ان کو اپنائیت کا احساس منتقل کر سکیں. تو بہرحال آپ کے سوالات کے پیچھے جو ایک خوبصورت جذبہ اور نیت کار فرما ہے میں اس کو بالکل محسوس کر رہا ہوں, لیکن جو میرے ذہن میں کچھ سلوشنز تھے وہ میں نے کچھ چیزیں شیئر کی آپ سے عائشہ صاحبہ. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو خاص طور پر 8 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں, 8 سے 12 کے درمیان, ان کا جو ایک فارمل ایجوکیشن ہے اس کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے؟ شوڈ اٹ بی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ؟ اور اسی طرح جو آپ نے 7 ایکسپیرینسز بتائے ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ کیسے ان کو بیلنس کیا جائے؟ کیونکہ بہرحال جو فارمل ایجوکیشن ہے, ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ ظاہری بات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ وہ فارمل ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. جی یہ بھی ایک پورا بڑا موضوع ہے. ہمیں جو کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہت ہی آبجیکٹیولی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو ریلیونٹ ہیں اس دنیا کے لیے بھی, ان کے مستقبل کے لیے بھی اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی, ان کو تو اہمیت ملے اور ان کو باقی رہنے دیا جائے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے اور جس پہ توجہ اور جس پہ بہت زیادہ توانائیاں صرف ہوتی ہیں اور بڑے وسائل صرف ہوتے ہیں,
اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کریں. تو موجودہ تعلیمی نظام کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو آبسلیٹ ہو گیا ہے، لیکن دنیا کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آبسلیٹ سے مراد یہ ہے کہ یا وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے، یہ مستقبل کی دنیا، یعنی اس دنیا کے اندر بھی انہیں کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. تو اب ہمیں بہت آبجیکٹیولی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے موجودہ تعلیمی نظام میں جو چیزیں اچھی ہیں اور جو ایسی چیزیں موجود ہیں ان سے ہم استفادہ ضرور کریں، ان کا ہم موقع دیں، ان کو اہمیت دیں، اور جو چیزیں اس میں مسنگ ہیں ان کو ہم، اگر ہمارے پاس ایک واضح تصور ہے تعلیم و تربیت کا، تو پھر ہم وہ چیزیں، اگر تعلیمی نظام بچے کو نہیں دے پا رہا، مثال کے طور پہ وہ تجربات جو تعلیمی نظام نہیں دے رہا، تو ٹھیک ہے، وہ تعلیمی نظام کی اپنی مجبوری ہے، وہ بچے کو نہیں آفر کر رہا، لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ تجربات بچوں کو دیں. دیکھیے، امتحان اور نمبروں کی نا اہمیت آپ کی زندگی میں اور آپ کے بچے کی زندگی میں بس تھوڑی سی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی، بلکہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بس ٹھیک ہے، بس آپ اس کو اسی طرح دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے، پاس کر لو، امتحان پاس کر لو، اور بس کوشش یہی کرو کہ امتحانات میں پاس ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. لیکن اس میں پوزیشن لانے کی اگر آپ نے تمنا پیدا ہو گئی تو پھر تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا، اور اگر اس کے اندر امتحانات میں پوزیشنز لینے کی خواہش پیدا ہو گئی تو بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ الگ تفصیل ہے اس کی. اگر اس ایجوکیشن سسٹم میں بچہ جا رہا ہے اور پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے بے نیاز ہو جائے. ابھی تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ بچوں کو انگریزی کا ایک ایسا ان پہ مسلط کر دی گئی ہے کہ وہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے بے نیاز ہو گئے. کھیلنے کے مواقع نہیں مل رہے، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے کے مواقع نہیں مل رہے. میں نے آپ کو موضوعات کی چند مثالیں دی ہیں، میں نے 7 8 9 موضوعات شاید ابھی، یا کچھ سوالوں میں بھی، وہ ابھی جو لوگوں نے سوال کیے اس میں بھی کچھ موضوعات آئے ہیں. تو آپ بتائیے یہ تعلیمی نظام ان موضوعات میں سے کس کا احاطہ کر رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں کر رہا. آپ جب غور کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پی ایچ ڈی تک چلے جائیے، نیڈز اینڈ وانٹس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، یا زندگی کے مقاصد پہ کوئی بات نہیں ہے، تصور کامیابی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے نظام کا. اور بھی مسائل ہیں، ان کی خود اعتمادی جس طرح متاثر ہوتی ہے. تو اب ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں تعلیمی نظام میں شامل ہونا ہے تو ہم اپنی جو نفسیاتی صحت کی سلامتی کے ساتھ اور اپنی اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو محفوظ بناتے ہوئے تعلیمی نظام میں حصہ لیں. ان سب چیزوں کو داؤ پہ لگا کے کہ مطلب اس کی عزت نفس بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آخرت کی کامیابی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، خود اعتمادی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن پوزیشن آ رہی ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک سودا ہے. تو اس کو ہمیں خود ہی سمجھنا ہوگا. اور اگر آپ کے بچے کے نمبر کم ہیں یا فیل ہو رہا ہے تو اس بات پہ پریشان نہیں ہوئیے گا. دیکھیں، اے آئی کا لفظ آپ جانتے ہیں نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اے آئی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو تعلیم دی جا رہی تھی نا، وہ بھی مستقبل کے معاشی ضرورتوں کے لیے تیار نہیں کر رہی تھی، دنیا کے قابل بھی نہیں بنا رہی تھی. اور اے آئی پیدا ہونے کے بعد تو یہ تعلیمی نظام، اب تو دنیا کچھ اور ہی بننے جا رہی ہے. تو اس میں جو چیزیں بچوں کو چاہیے ہوں گی وہ بالکل کچھ اور ہیں. ان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین کو مستحکم کرنے کے لیے شعور بھی ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کی اولادیں ایمان پہ رہیں، اپنے دین سے جڑی رہیں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اور پھر ان کی نفسیاتی صحت محفوظ رہے، وہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار ہوں. تو موجودہ تعلیمی نظام، اس میں تو بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلیاں بہت سی جگہوں پہ الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے. کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی لوگ اپنے اپنے حصے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس میں اللہ انہیں کامیاب کرے، وہ ان کوششوں میں کامیاب ہوں. لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. تو مثال کے طور پہ بہت سے تعلیمی اداروں میں اب امتحانات کو کم از کم ختم کر دیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن بعض تعلیمی ادارے ہیں جہاں
تیسری چوتھی جماعت میں بھی اگزام لیا جا رہا ہے، پہلی جماعت کے بچے کا اگزام لیا جا رہا ہے. آپ سوچیں کتنی افسوسناک بات ہے. تو یہ اگزامس کی جو خرابی ہے یہ تو بہت نقصان کر رہی. پھر دینی تعلیم کے اندر بھی بچوں کے اگزامز ہو رہے ہیں. پنجابی آپ کے نانی نانا بچے کے بولتے ہیں، بچے سے کوئی پنجابی نہیں بولتا، بلکہ پنجابی بولنے کو شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور بہت ہی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اگر بچے کے نانی نانا دادی دادا پنجابی بولتے ہیں تو بچے کو اچھی پنجابی آنی چاہیے، لیکن اگر وہ اسکول میں پنجابی بولتا ہے تو اس پہ فائن ہوتا ہے. اس پورے عمل کو کیا ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں جہاں بچے سے اس کی اپنی زبان بولنے پہ فائن کیا جاتا ہو؟ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اس صورتحال کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ بس آسان کرے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری اولادوں کو تیار کرے.